Okay, ji, Assalamu alaikum. Welcome to वालेकुम सलाम। the 7th day of the training. हमने कल जहाँ पे सिलसिला तोड़ा था वहीं से मैं शुरू करता हूँ. We were talking about the 47 processes, how they are organized and arranged amongst these 10 knowledge areas and 5 process groups. And I discussed why a specific process is where. اور اس کی پوری نیڈ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کہاں کہاں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جنرلی میں براڈلی اگر پروسیس گروپ وائز دیکھوں تو انیشیشن میں صرف 2 ہی پروسیس ہیں. ڈیولپ پروجیکٹ چارٹر جو کہ انٹیگریشن سے تعلق رکھتا ہے, اور آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر جو کہ پروجیکٹ اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ سے تعلق رکھتا ہے. یہ دونوں پروسیس جو ہیں یہ انیشیشن میں ریکوائرڈ ہیں کیونکہ چارٹر میں authorization of the project is issued, and as soon as this authorization is issued from the project sponsor to the project manager immediately starts identifying various stakeholders, and once he has identified and analyzed these stakeholders, then he can move on with his planning. So initiation is done as soon as the authorization is issued and the stakeholders are known. In planning, all the 10 knowledge areas have to be thoroughly planned, especially the core knowledge areas, which I would call, ایک منٹ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ جی جناب, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر, میرے جی نہیں سر, میں کہہ رہا تھا میرے اینڈ سے تو کوئی انکوائری ابھی نہیں ہے. اوکے چلیں. اوکے, سو what I was saying was کہ in planning process group all the 10 knowledge areas are to be thoroughly planned and planned in detail only when everything out of these 10 knowledge areas is properly in shape, is properly planned. Only then the project management plan, which is the integration, gets completed. So that also shows that project integration management is the parent of all. So all the plannings are submitted to the integration, and then only is formed the project management plan. And in these areas, we see that scope, time, and cost are given special emphasis, and they are planned much in detail because ultimately they are put together in form of a schedule. All the details of scope and cost and everything that goes into the schedule, and that schedule is fed into the project management plan. And while we are trying to execute them, we execute them as a whole, the project management plan. And that project management plan is executed through the process direct and manage project work here. So direct and manage project work is the integration which has actually consolidated the whole plan, and that consolidated plan is being executed, and we do not need to separately execute the scope or time or the cost. As far as the quality is concerned, we do understand that we have to look at the quality of the processes as well as of the deliverables. The quality of processes can only be assured during the execution through audits, and the quality of the deliverables can be inspected only after the deliverable has been produced. I don't mean the end deliverable, I mean any part of the deliverable which is being created out of any process or activity. That anything would be any physical item, any result of process or activity would be quality control. So the plan is in the planning, the process audit is in the quality assurance in execution, and quality control deals with the inspection of the deliverables. As far as the human resources are concerned, we said
We will plan all the activities of human resource in planning. We will design everything. We will put in the policies and procedures and all those things. But actually, the human resource will be completely handled in execution. We do not need to have any control in monitoring and control, because as far as the human resource is concerned, this is the only area which is not being considered for monitoring and control, because the human resource is being handled and managed, and whatever to be done with the human resource is during the execution. So in execution, we assure that the project team which is supposed to be working on various activities, they are mobilized, they are properly developed as a team, as if they can perform at their optimum when they have to actually work on the pre-assigned activities, and they are being managed during execution. And management means that even they are reported upon, they're fired, they're hired, and whatever has to be dealt with the human resource. So as such, in monitoring and control, we are not directly concerned about the human resource. We are more concerned about either the deliverable or the process. If all the processes have been done all right and all the deliverables are okay, then our monitoring and control needs are satisfied. Well, if work is not being done right, then we send a consolidated report which is called work performance report. We send it back to execution as if whatever has to be extracted out of that and used to manage the ongoing execution better. And that's where human resource, manage project team people look at that work performance report and manage their people accordingly. Communication is just like, we plan it in detail. While the execution is going on, we conduct that communication, we manage that communication. While the communication is happening, we ensure that the requisite communication does take place. And in control, if there is any change in communication plan, or if anything doesn't happen as per the communication plan and we need to change the plan, the control communication is in monitoring and control for that purpose. Risk, something which can happen, but we are not sure that it will happen. Therefore, it will be proactively and very thoroughly planned. All the dimensions of the risk will be explored, analyzed, identified, and the response plans, all the possible contingencies will be designed. But naturally, in execution, we have nothing to do, because risks we are not sure of. We can only keep a watch on the risk in monitoring and control, and if some risk happens, then we take action. Or for that matter, in control risk, we will also keep looking for any further risks which could be identified with the changing circumstances. As far as procurement is concerned, we don't do nothing in initiation, but we do plan what are those tasks or groups of jobs or tasks which we cannot do or we do not want to do. We want to outsource this job to someone, some vendor or some seller. Whatever we want, it may be a raw material, it may be a product, it may be a service which we want to be delivered to us. So we plan all about those jobs which are to be outsourced. And during execution, according to that plan, we get in touch with those contractors or sellers, get their proposals, analyze them, and ultimately award them the contract by signing a contract with them. So as far as the procurement work is concerned, all the activities or tasks which are to be outsourced, they are outsourced during the execution. And as far as we are concerned, this is our execution. Now, it is the responsibility of the contractor how he does it. In monitoring and control, we keep a watch on the contractor and his work through the process control procurements. And it is governed, all the contracts are governed by the respective contract we have signed with that contractor. So those contract requirements or clauses are actually being seen and controlled and monitored in this process control procurements.
And when we are closing down the project, while we are ensuring and auditing all the papers, all the documentation, which should ensure us that all the project work has been completed and all the project deliverables have been delivered, we also ensure that closed procurement process looks at all the procurement contracts and ensures to us that all the contracts have been properly completed and consolidated and there is nothing outstanding against anyone. Stakeholder management, as I said, identify stakeholder was a process which started as soon as the charter was awarded to the project manager. In planning, we create a detailed stakeholder management plan, how we will interact with the stakeholders. Naturally, we know the stakeholders already, we have identified them. Now we create our strategies, our plan, and how we are going to manage them and how we are going to control these stakeholders. This is all is planned in planning. And while we are in execution, we communicate with these stakeholders and we ensure that they are kept informed and engaged. They should not be left alone. They must be communicated. They must be, all the requirements of communication with the stakeholder are fulfilled here. And if there is any change in the stakeholder management plan, that would happen in control stakeholder engagement. जी फहद. जी फहद. सर ये प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट की जब आप बात कर रहे थे तो इसमें आपने मॉनिटरिंग और कंट्रोल में ये जिक्र किया कि बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी उसके डिलीवरेबल्स हैं उनको देखना कि वो सब जो है वो प्रॉपर्ली हो रहा है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो. तो नॉर्मली सर प्रोजेक्ट में, जैसे जिस प्रोजेक्ट में मैं भी हूँ, उसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट आपकी आवाज खराब हो रही है बहुत. आवाज आपकी खराब हो रही है. जी हेलो. हाँ आप ठीक है सर. पता नहीं आप मेरी बात आपने सुनी या नहीं सुनी. आखिरी बात मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था सर कि ये जो प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा है मॉनिटरिंग और कंट्रोल में, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को देखना और सारा जो स्कोप और डिलीवरेबल वगैरह है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो सर ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है या सेपरेट इसका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर भी होता है? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर एक्चुअली एक सेपरेट एंटिटी है. बिल्कुल एक सेपरेट बंदा. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल होता है. मगर बात वही है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर ही की है पूरी चीजों की. लेकिन अगर वो ये समझता है कि काम ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है और अकेले से नहीं संभाला जाएगा, तो ही में हायर अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर और एंड अ क्वालिटी मैनेजर एंड अ रिस्क मैनेजर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये डिपेंड करता है कि वो अपनी वर्क फोर्स में अपनी इस मैनेजमेंट टीम में कितने लोगों को ऐड करता है. तो हो भी सकता है अलग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर और नहीं भी हो सकता. अगर बहुत छोटा प्रोजेक्ट मैनेजर समझता है कि एक आध कॉन्ट्रैक्ट है मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, तो वो फिर नहीं रखता. लेकिन जहां कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं, आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर ये एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है कि जी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए अलग बंदा होना चाहिए. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उनका काम ही ये होता है. तो वो फिर इन सपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाते हैं. या तो वो अपना बंदा दे देते हैं प्रोजेक्ट को, या प्रोजेक्ट से कहते हैं कि जी ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करने का काम है हम करेंगे. तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस काम को कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करने का काम, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में रहता है. क्योंकि दिस सब कॉन्ट्रैक्ट जो आपने दिया हुआ है किसी को, अपने कॉन्ट्रैक्टर को, दिस स्टिल रिमेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. ही कांट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाले कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा बुरा जो भी कुछ होगा उसके प्रोजेक्ट के लिए अच्छा बुरा होगा. देयरफॉर प्रोजेक्ट मैनेजर उनके साथ कम्युनिकेट करता है और इंश्योर करता है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को जिस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिकेशन उसकी सही चल रही है और उसके जो असरात इधर से उधर या उधर से इधर आने हैं वो सही तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं. बट ही हैज टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट. So sir, in that case, basically, whether project manager is doing this procurement management, like contract related activities himself or indirectly,
جی in short he is like accountable for it overall. ایگزیکٹلی بالکل یہی میرا پوائنٹ ہے. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ پروجیکٹ مینیجر از ریسپانسبل. اب اگر مثال کے طور پہ ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ ہر آرگنائزیشن میں ہوتا ہے, تو جب آپ کو ہیومن ریسورس بندے اپنے کام کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ پھر اگر ایچ آر کا ایک فعال ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ آپ کو جاب اسپیسیفکیشن دے دی, یہ بندے اس تاریخ تو وہ ارینج کر کے دیتے ہیں. لیکن اب پروجیکٹ مینیجر کیا ہے کہ جی یہ تو کام ان کو دے دیا, میرا تو کام نہیں ہے. اب یہ غلط ہوگا کیونکہ بندے اس کو ملنے ہیں, کام اس نے لینا ہے. اگر اس کی مرضی کے بندے نہ آئے, اس کو گھٹیا قسم کے بندے دے دیے گئے تو ایچ آر والوں کو تو اس میں کوئی درد نہیں ہوگا, وہ تو کہیں گے بس ہم نے بندے پورے کر دیے. تو پروجیکٹ مینیجر ہیز ٹو گیٹ انوالوڈ ان دا سلیکشن آف پیپل ود ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ کام کرے گا, کلوزلی کام کرے گا اور انشور کرے گا کہ اس کو جس کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے بندے چاہیے وہی اسے ملے. اسی طرح وہ کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کلوزلی کام کرے گا, یا جو بھی ڈپارٹمنٹ جن کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اوور آل ریسپانسبلٹی آف دی پروجیکٹ جو ہے, پروجیکٹ کے کاموں کی, وہ تو پروجیکٹ مینیجر کے پاس ہے, تو اس سے وہ بلائنڈ نہیں ہو سکتا, وہ اس کو فورگیٹ نہیں کر سکتا. سو دیٹ ہیز ٹو بی ہی ہیز ٹو ہیو این آئی فار دیٹ. رائٹ جی, تو یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں ریپیٹ کی ہیں. اگر اس میں کوئی آپ چاہتے ہیں کوئی مزید کسی چیز کے اوپر ڈسکس کرنا تو مجھے بتائیے. سر یہ جو ڈیٹیل پروسیسز ہم نے دیکھے ہیں, مطلب ان کو ابھی ہم نے صرف ان کا اوور مطلب آپ نے بتایا ہے, لیکن ان کو ڈیٹیل میں تو آگے ہم دیکھیں گے سارے پروسیسز کو. بالکل دیکھیں گے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چارٹ میں چیزیں جس طرح فٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ کہاں کوئی چیز ہے, کہاں کوئی چیز نہیں ہے, جہاں نہیں ہے وہاں کیوں نہیں ہے, جہاں زیادہ چیزیں ہیں وہ کیوں ہیں, کم کیوں نہیں ہے, اور دیٹ کائنڈ آف تھنگ. جتنی انفارمیشن میں نے آپ کو پرووائڈ کی ہے اس کے حوالے سے آر یو اوکے ود اٹ. اگر مطلب آپ کا کوئی جنرلی کوئی بہت میجر آبجیکشن نہیں ہے کہ جناب یہ چیز یہاں کیوں ہے وہاں کیوں نہیں ہے, تو وہ اگر کوئی ایسی بات ہو مجھے بتا دیں. ادروائز تو یہ ڈیٹیل میں سب باتیں ڈسکس ہوں گی. سر ایز سچ تو ٹھیک ہی ہے سر, کیونکہ انیشیلی کافی ایمبیگوٹی تھی بفور وی کیم آن ٹو دس چارٹ ایکچولی, لیکن اب کافی حد تک کلیریفائی ہو گیا. لیکن آئی گیس ابھی بھی کوشچنز پرابلی ہیں, لیکن وہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو کلیریفائی ہو. وہ جو ایک ایک پروسیس دیکھیں گے, ہم کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑیں گے بیچ میں سے. ٹھیک ہے سر, بالکل صحیح ہے. دین آئی تھنک وی کین موو آن. اچھا جی, ابھی نیکسٹ جو ابھی آپ کے سامنے سلائیڈ آنے والی ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ یہ جو 5 پروسیس گروپ ہے نا ہمارے, لازمی بات ہے ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ کون سے پروسیس گروپ میں کون سی پروسیس ہیں, یہ ہم نے دیکھ ہی لیا ہے. لیکن وہ جو 5 پروسیس گروپ ہیں ان کے درمیان انفارمیشن کب کہاں اور کیسے فلو کرتی ہے, کیا چیز اس میں آتی ہے, کیا وہاں سے جاتی ہے, دس آل وی ول بی ڈسکسنگ ان دا نیکسٹ سلائیڈ, اینڈ دیٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس انٹریکشن. مگر پروسیس انٹریکشن کے حوالے سے یہ پروسیس گروپ کا انٹریکشن ہے. پروسیس گروپ کے انٹریکشن کا مطلب ہے کہ ایک پروسیس گروپ میں اگر 20 یا 22 یا 24 پروسیس بھی ہوں تو ہم اس کے اندر تو نہیں جا رہے, ہم جنرلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پروسیس گروپ کو کیا جائے گا ان پٹ کے طور پہ, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سارے 20-25 جتنے بھی پروسیس کے اندر ہیں وہ جو کچھ بھی کرنے کے بعد کیا نتیجہ نکالیں گے باہر, آؤٹ پٹ کیا ہوگا, اور وہ آؤٹ پٹ وہاں سے نکل کے کہاں کہاں جائے گا, پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. مطلب یہ فلو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انیشیشن سے لے کر اور کلوزنگ تک کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جنرل, پہلے تو آپ اس پورے ڈائیگرام کو ایک نظر دیکھ لیجئے, آپ کو یہاں پہ یہ بات نظر آئے گی کہ یہ جو ہے یہ انیشیشن کا پروسیس گروپ ہے, یہ پلاننگ کا پروسیس گروپ ہے, یہ ایگزیکیوشن ہے. یہ نظر آ رہا ہے نا میرا ایرو آپ کو, یہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہے. جی سر. اور یہ کلوزنگ ہے. تو یہ 5 پروسیس گروپ ہیں, اور ان کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے ایرو گھوم پھر رہے ہیں. ان ایروز میں سے جو کالے والے ایروز ہیں, بلیک ایروز, دے شو انٹریکشن امونگسٹ دا پروسیس گروپس. آپ دیکھیں گے کہ کالے ایروز جو ہیں کسی ایک پروسیس گروپ سے نکلتا ہے دوسرے میں گھس جاتا ہے, تو بلیک ایروز ول اونلی کمیونیکیٹ امونگسٹ دا پروسیس گروپس. اس کے علاوہ
کچھ گرے ایروز ہیں, اور یہ جو گرے ایروز ہیں دے آر ڈیلنگ ود ایکسٹرنل اینٹیٹیز. مثال کے طور پہ ایک اینٹی ہمارا اسپانسر ہے who gets into the project to start it. ایک اینٹی ہماری آرگنائزیشن ہے جو ہمیں کوئی سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے, ڈاکومنٹیشن وغیرہ پرووائڈ کر رہی ہے. ایک اینٹی ہمارا کسٹمر ہے جس نے ہمیں یہ کانٹریکٹ دیا ہوا ہے. ایک اینٹی ہمارا ٹھیکیدار ہے, ہمارا کانٹریکٹر جس کے ساتھ ہم کچھ انٹریکشن کر رہے ہیں. اور ایک اینٹی ہمارے جو کچھ بھی ہم بنا رہے ہیں, جو بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں پلاننگ کے دوران یا ایون آفٹر پلاننگ, وہ تمام کاغذات کا جو آرکائیو ہے اس کو ہم پروجیکٹ ڈاکومنٹس کہتے ہیں. سینٹر میں بالکل بنا ہوا ہے, دس پروجیکٹ ڈاکومنٹ از دیٹ. So there are 5 items, 5 things which are not shown in black. These boxes are different from the process boxes, and these we interact with those process boxes. So gray arrows are from or to those external entities, although they do communicate with the process groups, but they are connected on the other end with one of these 5 entities. تو یہ چیز ہوگی. یہاں پہ اگر آپ تفصیل سے ذرا دیکھیں تو میں اس کو ذرا تھوڑا بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اوکے, آئی ہوپ یہ امیج تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا, اینی ویز یہ امیج آ رہا ہے. مین وائل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو جنرلی مین ڈائیگرام میں بھی یہ نظر آ رہا ہوگا. سب سے اوپر والا جو پروسیس گروپ ہے اس کا نام ہے انیشیٹنگ پروسیس گروپ. انیشیٹنگ پروسیس گروپ جو ہے یہ اس کو شروع کرنے کے لیے لازمی بات ہے کہ ہمیں اپنے پروجیکٹ اسپانسر کی ضرورت ہے جو آ کے اس کو سٹارٹ کرے گا, جو اس کو چابی دے گا. Project sponsor, when enters into the initiating process group, he comes armed with certain documents and information. So normally he brings in 3 things. One is the project statement of work, one is the business case, and one is the agreement. Now let us talk about کہ یہ 3 کیا چیزیں ہیں. What is a project statement of work, what is a business case, and what is an agreement, and from where and how he is brought it, and what do we need to do with it. تو اس حوالے سے میں خیال ابھی تک آپ کو امیج نہیں آ رہا ہے اس کا. میں لیکن یہ پریویس اس پہ ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلی والی سلائیڈ جو تھی. ہاں جی, مگر یہ جو تھوڑا میں نے بڑا کر کے دکھایا تھا لیکن یہ تھوڑی دیر لیتا ہے. کوئی بات نہیں سر, یہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن پروجیکٹ انیشیٹر اور اسپانسر سے جو چیزیں 3 آ رہی ہیں انیشیٹنگ پروسیس گروپ پہ. اوکے, بٹ آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ناؤ. جی جی میں کہہ رہا تھا میرے اینڈ پہ کلیئر ہے. آئی کین سی دیٹ یہ جو اسٹیٹمنٹ آف ورک اسپیشل ایگریمنٹس جو ہے. رائٹ. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ آف ورک کیا چیز ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف ورک کا سر مطلب ہے کہ ڈیفائننگ دا آبجیکٹس, وائی وی آر گوئنگ ٹو لانچ دس پروجیکٹ, وٹ آر دا پرپزز. ایگریڈ. اور جناب فہد آپ کی کوئی انپٹ ہے اس سلسلے میں؟ سر ایکچولی میں بیسیکلی وہی کہنا چاہ رہا تھا جو غزالی نے کہا ہے. آئی گیس کہ ایسا ہی ہے کہ جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو کچھ بھی وہ اسٹیٹمنٹ آف ورک میں اسی کے بارے میں ہوگا کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور اس کے اندر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے جی, آپ دونوں نے جو بات کہی ہے اسے لگتا ہی ہے آپ نے کہا ہم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے, پروجیکٹ تو ابھی انیشیٹ ہی نہیں ہوا, تو یہ تو ہم نے نہیں بنائی. یہ کس نے بنائی ہے؟ سر یہ اسپانسر کی طرف سے ہے نا. اسپانسر کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ اسپانسر جو ہے وہ یہ چیزیں لے کر باہر سے اندر آ رہا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ اسپانسر نے بھی اپنا کام شروع نہیں کیا, اس کو یہ چیزیں کسی نے دی ہیں, یہ انفارمیشن ہے پروجیکٹ کے بارے میں کہ بھائی یہ شروع کرواؤ, تو یہ پروجیکٹ اسپانسر نے بھی نہیں بنایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے, خاص طور پہ اسٹیٹمنٹ آف ورک کیا بلا ہے اور کہاں سے آئی ہے. یہ نہ تو پروجیکٹ مینیجر نے بنائی ہے نہ پروجیکٹ اسپانسر نے بنائی ہے, یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ تھوڑا غور کیجئے, تھوڑا اس کے اوپر سر ڈیبیٹ یہ کریں. اس ایجنس جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر اسٹیٹمنٹ آف ورک کا تو مطلب اتنا مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن بزنس کیس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ اس میں شاید تھوڑا سا ہم ریلیٹ کر پائیں. پرابلی میں سمجھ رہا ہوں سر آپ جو بات کر رہے ہیں, لیکن بس میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا. بیسیکلی ہوا یہ کہ ہم لوگ ایک فیچر ڈپلوائے کرنا چاہ رہے تھے ایس ایم ایف سی کے اوپر, ہمارا جو شارٹ میسجنگ سینٹر ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک بزنس کیس بنایا کہ اگر ہم یہ لیٹس سے فیچر اگر ہم یہ ڈپلوائے کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارا پرسپیکٹو کیا آئیں گے, کیا مانیٹری بینیفٹس ہوں گے, اور مطلب یعنی لوکنگ ڈاؤن انٹو دا فیوچر کیا بینیفٹس اچیو ہوں گے یہ فیچر اگر ہم ڈپلوائے کر دیتے ہیں. تھی جو کہ بنائی گئی تھی وہ پھر آگے سی لیول مینجمنٹ کو پریزنٹ ہوئی تھی, سو دیٹ ان کی طرف سے اپروول مل ہم نے پروسیڈ کیا اس پروجیکٹ کے لیے. پتہ نہیں سر میں صحیح کہہ رہا نہیں, لیکن کچھ ہائی لیول میں ایسا ہوا تھا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. چلیں ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ بزنس کیس جو ہے it is something like a feasibility study. Can say that, yes. Okay. And this was created before the project started. Yes. Project approval ہی نہیں ملا جب تک business feasibility جو ہے This is very important کہ ابھی پروجیکٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, لیکن یہ چیزیں پہلے کسی نے بنائی, کسی نے بزنس کیس فیزیبلٹی وغیرہ رن کی. اب یہ الگ ایک سوال ہے کہ یہ کس نے کی, یہ اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیکن پہلی بات پھر دوبارہ کہ کوئی پروجیکٹ کی اسٹیٹمنٹ آف ورک ایگزسٹ کرتی ہوگی تو بزنس کیس بنایا گیا ہوگا نا. جس کسی نے بھی ہاں جی نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر, اسٹیٹمنٹ آف ورک تو ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن میں یہ نہیں سمجھا پا رہا کہ اسٹیٹمنٹ آف ورک کیا چیز ہے. غزالی آپ کی طرف سے کوئی انپٹ کے سر میرا خیال یہ ہے کہ جیسے کسی کالونی نے کوئی ایک کام کرانا چاہتی ہے ایک اسمال لیول پہ, اور وہ اپنا ایک پروپوزل لانچ کرتی ہے اپنے ایم پی اے کو, رائٹ, اور وہ بے شک پھر پی ایس ڈی پی میں جائے گا یا جہاں بھی جائے گا, لیکن وہ ایک پروپوزل کی شیپ وہاں کی ریکوائرمنٹ سے جنریٹ ہوگی. اچھا میں اس کا یہ مطلب لوں کہ جس کے مطلب کا کام ہے, جس کے فائدے کا کام ہے, جس آرگنائزیشن کو الٹیمیٹلی اس کیا بینیفٹ ریلائز ہونا ہے, وہ آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ کوئی اسے یہ کام کر دے. جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام ہم خود نہیں کریں گے, کسی سے کروائیں گے, تو اس کام کی وہ ایک سٹیٹمنٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کام کروانا ہے, اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی پروکیورمنٹ کی ڈاکومنٹیشن بنائیں گے, جس کے اندر آر ایف پی پروپوزل کا فارمیٹ اور یہ اور وہ ای او آئی, آر ایف کیو, آر ایف پی, آر ایف آئی, جو بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ کریٹ ہوں گے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر کانٹریکٹس نیگوشیشنز ہوں گی, کانٹریکٹ ایوارڈ ہوں گے. مطلب یہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو کسٹمر کی طرف سے بنایا گیا تھا, اور انہوں نے جب یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ کام ہم خود نہیں کریں گے اور باہر کے کسی سورس سے کروائیں گے, آؤٹ سورس کریں گے, تو اس وقت انہوں نے آؤٹ سورس ہونے والے کام کی جو سٹیٹمنٹ لکھی کہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں, براڈلی, ناٹ ان لاٹ آف ڈیٹیل, براڈلی کیا کام کروانا چاہ رہے ہیں یہ ٹھیکے کے اوپر, تو اس سٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں پروجیکٹ سٹیٹمنٹ آف ورک. اور یہ لکھی جاتی ہے کسٹمر کی طرف سے جس نے یہ فیصلہ کیا, اور جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کام میں خود نہیں کروں گا, باہر سے کرواؤں گا, تو جو وہ سٹیٹمنٹ لکھے گا اس کو سٹیٹمنٹ آف ورک کہتے ہیں. لازمی طور ہے اس کے بعد اس کی پروکیورمنٹ ڈاکومنٹس بھی بنے ہوں گے,
اور بھی چیزیں بنی ہوں گی, کانٹریکٹ بھی سائن ہوا ہوگا, اور یہ ساری کاروائی اس کے بعد بنی ہوگی. لیکن یہ چونکہ بنیادی نیڈ تھی, بنیادی ریکوائرمنٹ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے, اس لیے ہم اپنا پروجیکٹ کرنے کے لیے اس کو تو سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جی سر سر یہ ایک ہماری ایک ٹرم ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں RFP, ریکویسٹ فار پروپوزل. جی بالکل سر یہ جو ہے بیسیکلی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کین آئی سے دیٹ دس RFP and the statement of work is broadly the same thing? جنرلی تو آپ بات تقریباً آپ صحیح گریڈ کے اوپر تو ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ RFP از اے ویری ڈیٹیل ڈاکومنٹ, از اے ویری ڈیٹیل ڈاکومنٹ. یہ آپ ریکویسٹ فار پروپوزل کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنی سمجھ کے مطابق جتنی تفصیل مانگنا چاہتے ہیں وہ اس میں پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ بھی بتاؤ, یہ بھی بتاؤ, یہ بھی بتاؤ. لیکن اسٹیٹمنٹ آف ورک ایک اس سے بہت پہلے کا ڈاکومنٹ ہے. اس کے اندر یہ اتنا لمبا نہیں ہوتا, ملٹیپل پیجز کا نہیں ہوتا, یہ ایک دو صفحوں کی شیٹ ہوتی ہے جس کے اندر بنیادی طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ یار کام ہم نے کیا, what is the work which has to be outsourced, briefly described what is the work which has to be outsourced, کام کیا کرانا ہے براڈلی. پھر اس ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر پھر آپ RFP بناتے ہیں یا کچھ بھی بن سکتا ہے, RFQ, RFP, بہت سے ڈاکومنٹ ہیں جن کو ہم پروکیورمنٹ ڈاکومنٹس کہتے ہیں, وہ پھر بنائے جاتے ہیں. لیکن اس کے بغیر وہ کچھ نہیں بن سکتا, اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر بعد میں پروپوزلز آتی ہیں, پھر سلیکٹ ہوتی ہیں, پھر کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں. مطلب یہ جو کوئی کام کسی اور سے کروانے کی جب ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے تو اسٹیٹمنٹ آف ورک لکھ لی جاتی ہے, اس کے بعد اگلے اقدامات ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی کانٹریکٹ اوارڈ ہوتا ہے. اچھا جی, یہ سر اس میں ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا تھا میں. جی جی, اس میں ایک تو یہ چیز ہو گئی نا جس نے خود محسوس کیا کہ ہمیں یہ کام چاہیے تھا. جی ایک یہ ہے کہ باہر UN نے محسوس کیا کہ پاکستان میں ایجوکیشن لیول بہت ویک ہے. اب وہ ایک سٹیٹمنٹ بناتا ہے کہ جی پاکستان کے لیول کو جو ہمارا ہے 15 سے 18% اگلے سال تک ہم لے کے جائیں گے, ویسے رف آئیڈیا. ٹھیک ہے, تو کیا اس میں وہ انیشیٹر پھر ہوگا اپنے ہمارے لیے پروپوزل بنانے کے لیے؟ اوکے, نو دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ایک جنرل سی بات میں کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے یہ بات بتائیں, آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کا ملک ہے, آپ کے ملک میں ایک حکومت ہے, why somebody else is thinking about your betterment and why should anybody else think about your betterment? ایک سمپل سا کوشچن ہے, آپ مجھے بتائیں گے کہ why should anybody else think about your betterment and why do you think کہ وہ آپ کی betterment سوچ رہے ہیں؟ سر اس کی یہ وجہ ہے کہ ایک تو ہم ہو سکتے, دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہم خود سوری ٹو سے بٹ ٹیررزم ان کے الفاظ میں پروڈیوس کر رہے ہیں, شاید وہ کام ہو جائے ایجوکیشن کی وجہ سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سینٹر آف پرابلم بنے ہوئے ہیں, لیٹس گیو دیم سم تھنگ, لیٹس ایجوکیٹ دیم اینڈ دے میک اے پروپوزل فار اس. سر وہ اتنے اچھے, اتنے بھولے بھی نہیں ہیں وہ کہ وہ آپ کو پیسے اس لیے دے رہے ہیں. ان کے میں جس طرف پوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دے ہیو گاٹ ہڈن ایجنڈاز. دے وڈ بی پروموٹنگ ٹیررزم آن دا ون ہینڈ اینڈ دوسرے ہاتھ سے وہ جناب ایک منہ میں رام رام اور بغل میں چھری, وہ والی بات ہوتی ہے. بغل میں ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا انٹرسٹ آپ سے زیادہ دنیا کا کوئی اور شخص کر ہی نہیں سکتا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو کوئی بھی انیشیشن ہونی ہے کسی چیز کی, اگر آپ خود عقل نہیں رکھتے تو یہ نہ کاؤنٹ کیجئے کہ او امریکہ میری مدد کرے گا. آپ کی حکومت پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے سوچے اور کرے. مطلب وہ زیادہ ڈاڈے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن لیول ٹھیک نہیں ہے, ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور ہم جو ہیں وہ پاگل کے بچے ہیں اور بیوقوف ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو ان پڑھ ہیں. ہمارے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھا اب مسئلہ میں آپ کو جس طرف لے کے جا رہا ہوں, یہ جو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار ڈونیشن آ رہی ہے, ہمیں صرف ایک بات سے مطلب ہے, ہماری حکومت پاکستان کو صرف ایک بات سے مقصد ہے کہ جناب مال کہاں سے آ رہا ہے. اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کیوں آ رہا ہے, اس کا فائدہ کوئی ملک کو ہے, قوم کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو پرپس دکھا رہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے,
بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جس پرپز کے لیے اگر وہ سچ بھی بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو 50 سکول بنا کے دینے ہیں, تو ہماری حکومت اس لیے یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ اسکول کا فائدہ ہوگا اور عوام کا فائدہ ہوگا. ہماری حکومت صرف اس لیے ایکسیپٹ کرتی ہے مال آ رہا ہے, اس مال میں سے حصہ ہمیں بھی ملے گا. اس سے ان کا کوئی رتی برابر فائدہ یا نقصان لنکڈ نہیں ہے کہ عوام تک یہ فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے. ان کو یہ ہے کہ اس اتنے $1 ملین میں سے میری جیب میں اور میرے اکاؤنٹ میں کیا جائے گا. تو الٹیمیٹلی جب وہ اسکول بن جاتا ہے, اگر بن جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں سے جو 100% ڈونیشن آیا تھا اس میں سے لائنز شیئر ہے وہ تو یہ اوپر نیچے والے کھا پی جاتے ہیں. اگر وہ بچے کچے مال میں سے ایک اسکول بن جاتا ہے تو اس اسکول کی حکومت پاکستان ذمہ داری ہی قبول نہیں کرتی. ایجوکیشن منسٹری اس کو اپنے کیمبٹ میں ہی نہیں لیتی, اس کے اندر بھرتیاں ہی نہیں کرتی, اس کے اندر کوئی کیا کہتے ہیں بچے ہی نہیں کبھی داخل ہوتے, اور وہاں کے چودھری صاحب کی بھینسیں باندھ دی جاتی ہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک آرگنائزیشنل آبجیکٹو کے ساتھ آپ کے پروجیکٹس الائن نہیں ہوں گے, کسی اور کے آرگنائزیشنل آبجیکٹو کے ساتھ الائن ہوں گے, تو بھائی ان کا تو مقصد یہ تھا یونائٹڈ نیشن کا, جس مقصد کے تحت بھی وہ 500 یا 50 اسکول یہاں بنانا چاہتے تھے, مقصد کچھ بھی رہا ہو, ہڈن پرپز ہو, پیرنٹ پرپز ہو یا کچھ بھی ہو, انہیں عوام کی بھلائی سے, ہماری عوام کی بھلائی سے انہیں قطعاً کوئی مقصد نہیں. انہیں صرف اس بات سے مقصد ہے کہ ہمارا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ٹارگٹ ہے پاکستان میں 50 اسکول کھولنے ہیں, بنگلہ دیش میں 20 کھولنے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا, اس کے بعد تالیاں بجیں, گھر چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ ان کا آبجیکٹو بھی اچیو ہو گیا, ان کا پروجیکٹ سکسیسفل بھی ہو گیا, جو مقاصد انہوں نے لینے تھے وہ تو ہو گئے. لیکن جو ہم ہیں, جو بیوقوف لوگ ہیں, ہم لوگوں نے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی ڈونیشن یا کوئی اور لون یا ڈونیشن پہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کی ٹرمز کبھی لون دینے والا یا ڈونیشن دینے والا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اگر مجھے ضرورت ہے, میں ہوں, میرا ملک ہے, اگر مجھے ضرورت نہیں ہے اسکولوں کی تو میں نے بلا وجہ اسکول کھولوانے ہیں یہاں پر. اگر مجھے ضرورت ہے, اگر میں اس کو سسٹین اور سپورٹ کر سکوں گا تب میں اس سے وہ چیز لوں, اور لیتے ہوئے میں یہ بھی سوچوں کہ یار یہ چیز واپس کیسے کرنی ہے. صرف اس لیے منہ کھول کے مت بیٹھا ہوں کہ جناب وہاں سے آ رہا ہے تو میرے منہ میں گر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حماقت ہوگی کہ ہم ان کو اس طرح سے لیں. لیکن اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ڈونیشن دے رہا ہے اس کا ایجنڈا, اس کا جو بھی ہو, پرپز اس کا جو بھی ہو, جب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے یہ پروجیکٹ پاکستان میں کروانا ہے تو وہ ایک پاکستان کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ آف ورک لکھے گا, اور ہماری کنٹری کے جو کوئی بھی رسپانسیبل لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کریں گے, آگے ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے ملک میں انہوں نے, میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ان کو اجازت نہ دے ملک میں داخل ہونے کی, ان کو کوئی کام کرنے کی, انہیں ڈونیشن دینے کی, ان کی مجال ہے کہ وہ اس ملک میں قدم بھی رکھ سکیں. یہ تو ہم نے جناب ان کو سر پہ چڑھا رکھا ہے کہ جناب آئیں بیٹھیں, کیونکہ مال جو آ رہا ہے ساتھ. تو بیسیکلی وی شوڈ ناٹ الاؤ them to enter this country until and unless whatever they are suggesting is properly inducted and included in our country's vision, mission and whatever, آپ کا 5 سالہ پلان یا جو بھی آپ کا سالانہ پلان ہے, اس کے اندر اگر وہ چیز فٹ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے تب تو ٹھیک ہے. اور ہم اتنے بیوقوف اور گدھے لوگ ہیں کہ ہم لوگ اپنا کوئی پلان ہے ہی نہیں, کوئی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے, اور ہم اپنا ویژن بناتے یونائٹڈ نیشن کے اوپر ہے. یہ پلاننگ کمیشن کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. مطلب لعنت بھیجنے کو دل کرتا ہے اپنی حکومت پہ اور اپنے آپ کے اوپر کہ ہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ گولز ہمیں یونائٹڈ نیشن دیتی ہے, ان ڈیولپمنٹ گولز کو دیکھ کے ہم اپنے ملک کے لیے کہتے ہیں اچھا جی ہم یہ کریں گے. اور بھائی تم لوگوں کی اپنی عقل کوئی نہیں. تو بیسیکلی وہ جو اسٹیٹمنٹ آف ورک کس کے لیے بنائی جاتی ہے, ٹھیکیدار کے لیے. وی آر ایکٹنگ اینڈ بہیونگ لائک اے ٹھیکیدار. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے اسٹیٹمنٹ آف ورک بناتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے, اس کے اتنے پیسے دیں گے ہم تمہیں, آپ یہ کام کر کے دکھاؤ, پھر پیسے ملیں گے. اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر کے وہ اسٹیٹمنٹ آف ورک ہمیں دیتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ مالک ہونے کے اس ملک کے, ہم ایک پرپوزل پیش کرتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے ہمیں
ایڈ دے دو, ہم صحیح جگہ خرچ کریں گے. یہ ہم اپنی طرف بزنس کیس بناتے ہیں. پھر ہمارے ان کے اور ہماری گورنمنٹ کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے جو لازمی طور پہ انہی کے انٹرسٹ کا ہوتا ہے, ہمارے انٹرسٹ کا کوئی نہیں ہوتا. انہی کے انٹرسٹ کا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو پرپز ڈیولپمنٹل گولز رکھے ہوئے انٹرنیشنل وہ کیسے پورے ہوں گے, اور پھر جناب وہ ہمارے پاکستان کو وہ کانٹریکٹ مل جاتا ہے, یا ایک طرح سے ڈیل MOU جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ ہو جاتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ مل جاتا ہے تو حکومت پاکستان از کمپلیٹلی انکیپیبل آف کنڈکٹنگ اینی سچ پروجیکٹ. وہ کیا کرتی ہے, وہ آگے آؤٹ سورس کرتی ہے, وہ پھر ٹھیکیدار کو کرتی ہے. اور ابھی اب کہانی آپ نے کھول ہی دی ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ اس ایڈ کے ساتھ یا اس لون کے ساتھ یہ شرط ہوتی ہے کہ جناب جب یہ ہماری ایڈ سے آپ کام شروع کریں گے تو آپ نے یہ ہمارے ہی کانٹریکٹرز کو دینا ہے, ہمارے ملک سے لوگ آئیں گے ان کو دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اباؤٹ 60 to 70% آف دا ہول منی گوز بیک ٹو دیئر کنٹری. انہی کے لوگ جو ہیں پاکستانی کنسلٹنٹ یا کوئی لوگ جو کنٹریکٹر ہوں گے ان سے 10-10 20-20 گنا زیادہ کی قیمت کے اوپر وہ اپنے ہی لوگوں کو وہ واپس کر کے تو دکھا کے آپ کو لون یا ایڈ دے رہے ہیں, اور وہ سے کہ 100 روپیز دے رہے ہیں تو 60-70 روپے تو انہوں نے سیدھے سیدھے واپس بیک پاکٹ میں اپنے ڈالے, اور باقی 30-40% آپ کے پاس بچا. اس 30-40% میں سے اب آگے دیکھیے اس کا بھی 90% سے زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی اگر تم نے اتنا حصہ کھایا تو حکومت پاکستان کے جو منسٹر اور باقی حضرات اور NGOs جو ان کی بیویوں نے کھولے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا بھی تو حق بنتا ہے. تو اس بچے کچے 30 میں سے 90% تک کے قریب تقریباً وہ لے جاتے ہیں, اور باقی جو ایکچولی اس کام کو کرنے کے لیے بچتا ہے وہ ہارڈلی 10 اور لیس دین 10% بنتا ہے, جس کے اندر وہ اکمپلش بھی ہوتے ہیں پروجیکٹ, وہ اکمپلش بھی ہوتے ہیں, اور ان کے بعد اس میں بحثیں باندھ دی جاتی ہیں. تو الٹیمیٹلی جو اگر آپ اس کی ٹرانسمیشن دیکھیں کہ عوام کو یا جو بینیفیشری ہے جو اینڈ یوزر ہے اس تک بینیفٹ عموماً 0% پہنچتا ہے. تو یہ تو ہے کہانی جو آپ کے یہ ڈونر ایجنسیز اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے. مجھے تو یہ کو بہت زیادہ فعال قسم کا سسٹم نہیں لگتا, لیکن اس کو ہم اب تھوڑے انٹرنل ماحول میں آرگنائزیشنل ماحول میں رہ کے سوچیں گے تو ہمیں زیادہ بہتر یہ چیز سمجھ آئے گی. یہ میرا جو بات چیت میں نے کی ہے آپ کو سمجھ آئی گی میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں؟ ویری انفارمیٹیو سر, سمجھ آئیے بالکل. اب اگر میری آرگنائزیشن ہے, ملک کو چھوڑ دیں, اب میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں, میری آرگنائزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اپنی آرگنائزیشن کو اور بہتر بنانے کے لیے اپنے سسٹمز کو چینج کرنا ہے یا کوئی کاروائی کرنی ہے جس کی وجہ سے ایک پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ تو ان کا اپنا انٹرنل ایک بزنس کیس یا فیزیبلٹی بن گئی. جب میری آرگنائزیشن یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, پھر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کہ یہ کام ہم خود ہی کر سکتے ہیں یا یہ ہمیں آؤٹ سائڈ ہیلپ چاہیے. عموماً جب ہماری گورنمنٹ یا ہماری آرگنائزیشن جب کوئی یہ سوچتی ہے کہ ہم یہ کام خود سے یہ تبدیلی لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے, عموماً ان کے پاس خود سے یہ سکل نہیں ہوتے. آپریشن کے تو ہوتے ہیں, کام کو چلانے کے تو ہوتے ہیں, لیکن عموماً لوگوں کا پروجیکٹ مینجمنٹ کا اپنا سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ کام ٹھیکیدار سے کروا لیتے ہیں. جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پورے کا پورا کام ٹھیکیدار سے کروانا ہے یا part of that work we'll do ourselves and part of that work we will get it done from some outside source, so that is the point that when it is decided what part of the work is to be outsourced, when that point occurs and this is decided that who will be kya kehte hain, what will be done by someone else, that is registered in a document which is called project statement of work. That project statement of work is though it is ابھی تک انٹرنل ڈاکومنٹ ہے, ہم نے وہ ایک ڈاکومنٹ لکھا ہے جس میں ہم نے لکھا جی ہاں جی یہ پورشن یہاں سے لے کے یہاں تک کا کام جو ہے یہ ہم نے کسی سے کروانا ہے. یہ ایک چھوٹے سے ایک پیج کی چیز ہو سکتی ہے, اور بعد میں اسی چیز کی بنیاد کے اوپر آپ تفصیلی ڈاکومنٹیشن کریٹ کرتے ہیں پروکیورمنٹ کے حوالے سے, جس میں RFP ہے, RFQ, یہ پروکیورمنٹ کے چیپٹر میں اس کے اوپر بات کر لوں گا. تو وہ تمام ڈاکومنٹیشن آپ بناتے ہیں, اور جب سمجھتے ہیں آپ نے یہ ڈاکومنٹ بنا لیے ہیں تو پھر آپ یہ ڈاکومنٹس مارکیٹ میں ایڈورٹائز کرتے ہیں, ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور وہ لوگ پھر اس کے جواب میں اپنی پرپوزل جمع کرواتے ہیں. الٹیمیٹلی ان کی پرپوزل جب آتی ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ جو بھی سلیکشن پروسیس کرنے کے بعد ان میں سے کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں اب یہ تم کام کرو, تو ہم اسے کانٹریکٹ ایوارڈ کرتے ہیں. تو بیسیکلی میرا جو کسٹمر ہے
मेरा जो कस्टमर है उसने बनाया होगा स्टेटमेंट ऑफ वर्क और फिर कोई प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट भी बनाए होंगे जिसकी बुनियाद पे उसने टेंडर फ्लोट किया होगा। उस टेंडर को फ्लोट करने के बाद जब उसकी टेंडर ने फ्लोट किया होगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने टेंडर देखा होगा। जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने टेंडर देखा होगा तो अब उनका क्या एक्शन बनता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्शन बनता है, क्या करेंगे जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? उस फर्म के साथ एलिस्टमेंट के लिए और शॉर्ट क्या कहते हैं सर, प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगी। ओके, क्यों कराएगी? हमें क्या मुसीबत पड़ेगी? हम इंटरेस्टेड हूं इसके अंदर। वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? क्योंकि हमारी फर्म वो काम करती है और वो काम लेना चाहती ये है। आपने एज्यूम किया? अखबार में तो बड़े टेंडर आते हैं, अखबार में तो बहुत टेंडर आते हैं, आप सब पे तो बिड नहीं करते। उसमें से जी बिल्कुल, उसमें से जो मेरी फर्म करती थी या जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक। हाँ हाँ, जी जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप आगे चलें। सर मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी फर्म का पुराना कोई एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट्स का, उसमें इस तरह के लोग मौजूद हैं। हाँ। उसमें जो पीएम है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो उसको उस जो उसने टेंडर देखा उसको वो उसके लिए वो बिड करने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करता है। अच्छा, तो आप माइंड में कीजिएगा, मैं आपको बार बार चैलेंज करूंगा और इसी से आप सीखेंगे। जी बिल्कुल सर। प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ से पैदा हो गया? अभी तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं एग्जिस्ट करता। सही है सर। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन लोग हैं जो ये फैसला कर रहे हैं कि ये अखबार में 10 टेंडर आए हैं, इनमें से किसी में बिड करना है या नहीं करना? कोई बॉडी ऐसी होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टेंडर देखने के बाद भी सोचती है, प्लान करती है, इस पे बिड करना चाहिए, इस पे नहीं करना चाहिए? ऐसा होता है ना? जी हाँ सर, जनरली तो चीफ एग्जीक्यूटिव ही फैसला करता है कि कौन सा हमें सूट करता है प्रोजेक्ट। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन एडवाइस कर रहा होता है? मतलब वो क्या इतना बड़ी कंपनी आपकी है, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव अकेला बैठ के इतना इंटेलिजेंट है कि सारे फैसले खुद ही कर लेता है? उसको कोई तो पीएमओ हो सकती है। पीएमओ मेरा दिल नहीं मानता। पीएमओ तो प्रोजेक्ट। सेल्स। जी कौन? सेल्स, पी सेल्स। नहीं, समझ नहीं आई सर। सेल्स, सेल्स। सर कह रहे हैं सेल्स वाले लोग। ओके 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 ओके, राइट। इसका मतलब है कि एक्चुअली सेल्स वाले लोग भी चलें, ठीक है, मैं किसी हद तक आपकी बात से एग्री करता हूं। बेसिकली बात ये होती है कि जी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है या प्रोजेक्ट सीईओ के नीचे जो भी स्ट्रेटेजिक सिस्टम देख रहे होते हैं कि यार हमें क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट ओनली सेल्स, सेल्स कैन सजेस्ट बट डिसीजन वुड बी इन एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग होंगे जो ये फैसला करेंगे। और इसके लिए नॉर्मली स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग अपने नीचे सबऑर्डिनेशन में एक इंतजाम करते हैं, जिसे ये बिजनेस का लफ्ज जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे, लाजमी होंगे। और बिजनेस एनालिस्ट का काम भी होता है, उसके सामने जो सेल्स की जो भी कोई रिक्वेस्ट आई कि जी ये एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करते हैं कि वो बिजनेस एनालिस्ट को काम सौंप देते हैं कि यार ये जरा देखो, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो फिर उसका इन डेप्थ एनालिसिस करता है और बताता है कि यार ये काम वाकई हमें सूट करता है, इसको करने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये जो वो चीज कर रहा है, इसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी। ये बनता है बिजनेस केस। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बन रहा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एनालिस्ट जो है वो बैठ के इस टेंडर या जो भी कोई चीज आई हुई है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क वगैरह, उसको देखता है कि ये बिजनेस केस बनता है कि नहीं बनता, इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर करना चाहिए तो वो सजेस्ट करता है कि इस पर बिड डालनी चाहिए। जब वो कहता है बिड डालनी चाहिए, वो कहते हैं अच्छा फिर बनाओ। तो ये जो इनिशियल सारी कार्रवाई होती है, बिड के कागजात बनाना, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना और जला बला ड्रामा, ये सारा काम प्रोजेक्ट मैनेजर होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, पैदा ही नहीं हुआ होता अभी तक। ये बिजनेस एनालिसिस वाले सारा काम कर रहे होते हैं।
آپ کو اس بات پہ تھوڑی سی حیرت ہوگی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے, پروجیکٹ مینیجر بنائے گا جی, سارا پلان بنائے گا اور بڈ بنائے گا اور پرپوزل بنائے گا, تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر کا کام ہے. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پروجیکٹ مینیجر نام کی چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی, کیونکہ پروجیکٹ جو نہیں ملا ابھی تک, پروجیکٹ جب تک آپ کو ایوارڈ نہیں ہوگا آپ کیسے پروجیکٹ کو اتھورائز کر سکتے ہیں, کیسے پروجیکٹ مینیجر ہائر کر سکتے ہیں, دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو آپ نے جب بزنس اینالسٹ نے وہ پروپوزل بنائی تو کمپنی کی مور لگائی گئی, سی ای او کے سائن ہوئے, اور یہ گئی جناب پروپوزل آپ کی کسٹمر کے پاس. کسٹمر نے آپ کی پروپوزل کو پسند فرمایا, آپ سے نیگوشیٹ کیا, اس نے آپ کی کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ سائن کر لیا, اور اب یہ کانٹریکٹ آپ کو مل گیا ہے. جب تک یہ کانٹریکٹ نہیں ملا تھا, یہ جو ایگریمنٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے یہ وہ کانٹریکٹ ہے. جب تک یہ کوئی ایم او یو, کوئی ایگریمنٹ, کوئی کانٹریکٹ بنا نہیں, اس وقت تک اس پروجیکٹ کی ابھی حقیقت ہی کوئی نہیں. اب جبکہ یہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پروجیکٹ کو جنم دیا جائے ود ان دی آرگنائزیشن, اس کے کام کو شروع کروانے کی کوشش کی جائے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ پروجیکٹ تو مل گیا, یہ اب کس کی ذمہ داری میں دیا جائے اس کو کام کروانا. تو وہ ایگزیکٹو لیول کے اوپر ہی کسی سینئر بندے کو جو کسی رسپانسبل پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے, کوئی وائس پریزیڈنٹ, پریزیڈنٹ یا سینئر لیول کے لوگ, ڈائریکٹر ٹائپ کے لوگ, ان میں سے کسی کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ بھائی جان یہ والا پروجیکٹ آپ کریں گے. یا اگر آپ کی آرگنائزیشن میں پورٹ فولیو مینجمنٹ کا کوئی بندوبست چل رہا ہے تو پورٹ فولیو مینیجر کو یہ کام دیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ ذرا دیکھیں یہ کام کس کو دینا ہے. تو وہ پھر ایک اسپانسر سلیکٹ کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ سر یہ پڑا ہوا ہے, یہ کاغذات ہیں, یہ اسٹیٹمنٹ آف ورک ہے, یہ بزنس کیس ہے, یہ ایگریمنٹ ہے, یہ سب کچھ جو ہم نے ورکنگ کی ہوئی ہے یہ آپ کے حوالے, یہ پروجیکٹ آپ نے کروانا ہے. دس پرسن از کالڈ پروجیکٹ اسپانسر اور پروجیکٹ انیشیٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر, اینڈ دس از دا پرسن جو کہ ابھی داخل ہوا ہے. یہ ان میں سے کوئی بھی کاغذ اس نے نہیں بنایا, اس کو یہ کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے. So at this point he is the only one person who is in the project, and ابھی تک اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پروجیکٹ مینیجر کون ہوگا. اب وہ ان 3 ڈاکومنٹ سے عام انیشیشن پروسیس گروپ کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہاں بیٹھ کے وہ ایک حکم نامہ لکھتا ہے, پروجیکٹ مینیجر کو سلیکٹ کرتا ہے اور اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم یہ پروجیکٹ کرو, اس کو اتھورائز کرتا ہے, تمہیں اجازت ہے کہ تم یہ پروجیکٹ کرو اور جو ریسورسز چاہیے مجھے بتاؤ. تو یہ جو حکم نامہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ چارٹر, اینڈ دس از ڈیولپڈ ان انیشیشن پروسیس گروپ اینڈ از دا ریسپانسبلٹی آف پروجیکٹ اسپانسر ٹو رائٹ اٹ. دس آرڈر از ڈیولپڈ اینڈ ریٹن اینڈ گیون بائی دا پروجیکٹ اسپانسر. یہ بہت ایکسپلسٹلی میں بتا رہا ہوں. عموماً لوگ یہ بھی حماقت کرتے ہیں جب ان سے پوچھا تھا پروجیکٹ چارٹر کون بنائے گا, کہ پروجیکٹ مینیجر بنائے گا. بھائی پروجیکٹ مینیجر کیسے بنا سکتا ہے؟ How can someone write orders for himself? How can he give authorization to himself? So project charter is not developed by the project manager. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ اسپانسر کہے کہ یار مجھے بنانا نہیں آتا, میری مدد کر دو, تو میں نے پروجیکٹ مینیجر رکھ لیا ہے, تم میری مدد کر دو چارٹر لکھنے میں. وہ مدد کر دے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نہ تو وہ اس ڈاکومنٹ کا خالق ہے نہ اس کا سگنیٹری ہے. He is the receiver of this document. Therefore, پروجیکٹ مینیجر کا رول تو اب شروع ہوگا. اس سے پہلے والے کاموں میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے تو وہ اس آرگنائزیشن میں پروجیکٹ مینیجر کی سمجھ اور عقل ہی نہیں ہے. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جی سر بالکل سمجھ آ رہی ہے. سر صرف ایک چھوٹا سا ریمارک تھا, یہ جو 3 بیسیکلی اسٹیپس ہیں بیفور انیشیشن اور یہ اسٹیٹمنٹ آف ورک, بزنس کیس اور ایگریمنٹ کانٹریکٹ جو آپ نے بتایا, سر یہ جو ہے بیسیکلی یہ جتنا میرا ایکسپیرینس ہے یہ تو کافی مطلب کافی زیادہ ڈیوریشن لے سکتا ہے یہ اس میں ایگریمنٹ ہونے میں, کیونکہ ہمارا جو آر ایف پی ہوا تھا اس کے اندر بیسیکلی کافی سارے ہمارے سپلائرز تھے جو کہ کلائنٹ کو جنہوں نے آر ایف پی میں جو پارٹیسپیٹ کیا تھا اور فائنلی جو بڈنگ تھی اور اس میں جو ہمارے کلائنٹ نے ایک سلیکشن کیا تھا ہمارا ویٹی کا, دیٹ ٹوک فیو منتھس,
Agreed. जी I fully agree with you, but my question is, why are you thinking कि ये तीन चीजें जो लिखी हुई हैं ये कोई काम है? ये काम नहीं है मेरे भाई, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बन चुके हैं और स्पॉन्सर को दिए जा चुके हैं. इसका मतलब ये हुआ कि स्पॉन्सर का काम शुरू होने से पहले ये 2 महीने की एफर्ट जो आप कह रहे हैं लगी थी कॉन्ट्रैक्ट बनाने में और ये करने में और वो करने में, मैं ये कह रहा हूं कि वो एफर्ट लग चुकी है. अब ये डॉक्यूमेंट पहुंचे हैं स्पॉन्सर के पास, स्पॉन्सर ने इनको बगल में दबाया हुआ है इन 3 फाइलों को, और वो इन प्रोजेक्ट का दरवाजा खोल के प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं. ये मेरा मकसद है. ये तीनों काम करना इसका काम है ही नहीं, ये तीनों काम हो चुके होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स की सूरत में से मिलेंगे. ठीक है सर. तो how it's clear, तो बेसिकली we are just talking about the documents, जबकि उन्होंने जो भी जिससे भी काम कराना है जिस ऑर्गेनाइजेशन से, वो डिसीजन बेसिकली फाइनल हो चुका है. और उससे पहले का जो काम है वो बेसिकली यहाँ पे जो एफर्ट लगी है 2-3 महीने की, वो हमने यहाँ पे इसको कवर नहीं किया. वो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, वो बिजनेस एनालिसिस का पार्ट है. और बिजनेस एनालिसिस की फंडिंग अलहदा होती है, वो प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं होती. मेरा मतलब है कि आप फर्ज करें 10 प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करते हैं, आपका 1-1 लाख रुपया हर प्रोजेक्ट की बिड के ऊपर लगा है, लेकिन प्रोजेक्ट जो अवार्ड होता है वो आपको 1 होता है. तो आप मुझे बताएं, जो 10 लाख रुपए आपके लगे हैं ये आपने कहां से पूरे करने हैं? ये कौन से प्रोजेक्ट को चार्ज करेंगे? ये इन्वेस्टमेंट मनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग है कि भाई तुम कोशिश करते रहो, अगर कोई प्रोजेक्ट मिल गया अच्छी बात है. जितना पैसा लगेगा इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अवार्ड होने की कोशिश में या इनकी बिडिंग वगैरह में, वो सब का सब कंपनी की इन्वेस्टमेंट के तौर पे काउंट होगा, वो किसी प्रोजेक्ट के फंड से नहीं जा रहा. वो अलग बात है कि बाद में जो एक प्रोजेक्ट हमें मिलेगा उससे प्रॉफिट जो निकलेगा उसमें हम ये पैसे पूरे कर लेंगे. लेकिन ये कहना कि ये प्रोजेक्ट का काम है ये गलत होगा. ये बिजनेस एनालिसिस का काम था, बिडें भरना, प्रपोजलें बनाना, एनालिसिस करना और ये सारी एग्रीमेंट तक पहुंचाना. लेकिन जब ये एग्रीमेंट हो जाता है और प्रोजेक्ट करने की बारी आती है, तब प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को ऑन बोर्ड लाया जाता है और तब प्रोजेक्ट मैनेजर इन चीजों को लेकर आता है अपने हाथ में और फिर इनिशिएट करता है, तब प्रोजेक्ट चार्टर बनाता है और प्रोजेक्ट मैनेजर को साइन करता है. यहां तक क्लियर है जी? जी सर. ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है. ओके जी, क्लियर है सर. अब जब प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इनिशिएशन में दाखिल हुआ तो जैसा आपने देखा कि 3 चीजें तो ये अपने साथ लाया था. इसके अलावा ये तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आइटम्स थे ना, जो प्रोजेक्ट करना है उससे रिलेटेड, उसकी स्टेटमेंट ऑफ वर्क थी, उसके बारे में बिजनेस केस जो हमारी कंपनी ने बनाया था, और जो एग्रीमेंट हमारा फाइनल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, वो 3 चीजें लेके वो दाखिल हुआ. इसके अलावा हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जनरलाइज्ड जो आइटम्स मिल रहे हैं उसमें वो तमाम पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस और जो अलावा अला की चीजें थी वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स की सूरत में हमें मिल रही हैं. और जो फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे ऊपर अप्लाई होने हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के जो हम करने जा रहे हैं, वो हमें एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर, ये 2 चीजें हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिली, 3 चीजें हमें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर ने लाके दी. तो इनिशिएशन जब शुरू होगी तो ये 5 इनपुट्स हैं, 3 प्रोजेक्ट स्पॉन्सर लाया था और 2 हमें ऑर्गेनाइजेशन से मिले थे. तो ये 5 इनपुट हैं जिनकी रोशनी में इनिशिएशन का काम शुरू होगा. अब होगा क्या इनिशिएशन के अंदर? वो लाजमी बात है कि देयर वुड बी सम प्रोसेसेस आउट ऑफ दोज 47 प्रोसेसेस जो यहां इनिशिएशन में होती हैं. किसी को याद है कि वो कौन सी प्रोसेसेस हैं, जो क्या क्या करेंगे हम इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप के अंदर? अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था. एक मिनट जी, बोलिए. एक तो सर वो इंटीग्रेशन करेंगे और फिर एक स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे. वो जो इंटीग्रेशन का काम है उसका नाम है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर. ये इंटीग्रेशन का अमल है. और जो स्टेक होल्डर की तरफ से मैनेजमेंट का काम है वो है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर. तो 2 ही काम है जो हमने यहाँ पे करने हैं. ये बात क्लियर है जी? तो इसका अंदर 2 काम है जो हमने यहाँ पे कर रहे हैं. एक तो हमने चार्टर बनाना है
اور ایک ہمیں اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائی کرنے. تو پہلا کام جو ہے وہ چارٹر کا بننا ہے, اور وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دیا کہ چارٹر کا بنانا اسپانسر کی ذمہ داری ہے. ہی از دا سگنیٹری آف دا ڈاکومنٹ اینڈ ہی آتھورائزز آ پروجیکٹ مینیجر کہ بھائی جان اب آپ یہ کام سنبھالیں اور یہ کام آپ نے کرنا ہے. تو ایک تو کام ہو گیا چارٹر کا دینا, اور پروجیکٹ مینیجر انیشلی جب اس کو یہ کام ملتا ہے, وہ ایک نیا آدمی ہے, ابھی ہائر ہوا ہے, یا جو بھی جہاں سے مرضی وہ آیا ہو, لیکن جب اسے یہ حکم نامہ فارمل طریقے کے ساتھ جب اسے مل جائے گا تو وہ اس حکم نامے کی روشنی میں ہی ول فرسٹ, مطلب اٹ از یہ آبویس ہے کہ ہی ول فرسٹ لک کنفیوزڈ. ایک ہی مصیبت پہ گئی, ہاؤ ول آئی ڈو اٹ. تو ہی ول فرسٹ لک کنفیوزڈ اینڈ دین ہی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ از بین اسائنڈ ٹو ہم. He may ask questions with the project sponsor. He may ask for clarifications. And ultimately, جب وہ clarifications وغیرہ اس کو مل جاتی ہیں کسی حد تک, جب اس کو preliminarily project کے scope کا کچھ اندازہ سا ہو جاتا ہے, تو جسے کہتے ہیں بیسک لیول کی سیٹسفیکٹری, یار کنفیوژن دور ہو گئی ہے, سمجھ آ گئی کرنا کی ہے. جب اتنی بات ہو جاتی ہے تو then he moves on and he starts looking around for stakeholders. کون لوگ ہیں جو اس کام میں میرے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, یا اس کا فرق کس کس پہ پڑ سکتا ہے. تو اس حوالے سے وہ آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر کرتا ہے. جب اسے اسٹیک ہولڈرز کی بھی کچھ سمجھ آ جاتی ہے, اور ان کے رولز کی سمجھ آ جاتی ہے, اور ان کو یہ بھی سمجھتا ہے کون زیادہ امپورٹنٹ ہے کون کام امپورٹنٹ ہے, تب وہ انیشیشن کا کام سمجھیے ختم ہوا, اور اب ہم تفصیلی پلاننگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو یہاں انیشیشن ختم ہوتی ہے. انیشیشن میں دو ہی پروسیس ہیں جو کہ تفصیل سے آگے ڈسکس تو ہوں گے, لیکن بنیادی طور پہ انیشیشن میں یہی دو پروسیس ہیں. اور ان کی روشنی میں جو چیزیں یہاں سے بن کے نکلتی ہیں انیشیشن پروسیس گروپ سے, اس میں پہلی چیز تو پروجیکٹ چارٹر ہے, جو کہ انیشیشن سے نکل کے پروجیکٹ کی پلاننگ پروسیس گروپ کے اندر داخل ہوتا ہے. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انیشیشن سے نیچے کی طرف جو ایرو ایک آ رہا ہے وہ یہ چیز شو کر رہا ہے. دوسری چیز جو آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن سے جو ایک لسٹ آف اسٹیک ہولڈرز, ایک لانگ لسٹ آف اسٹیک ہولڈرز کریٹ ہوگی, وہ کہلاتی ہے اسٹیک ہولڈر رجسٹر. اور پھر اس لانگ لسٹ آف اسٹیک ہولڈرز کو انالیسس کرنے کے بعد جو آپ ایک اپنی اسٹریٹجی ڈیوائز کریں گے, یار اس قسم کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس قسم کا سلوک روا رکھنا ہے, ان کے ساتھ کلوز انٹریکشن رکھنا ہے, ان کے ساتھ کبھی کبھی بات کی جا سکتی ہے, ان کو صرف سیٹسفائی کر کے رکھنا ہے. تو جو اسٹریٹجیز آپ کی ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہیں وہ آپ جنرلی فارمولیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ کام اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس میں سے یہ دو آؤٹ پٹس نکل رہی ہیں, اسٹیک ہولڈر کا رجسٹر اور اسٹیک ہولڈر کی مینجمنٹ اسٹریٹجی. یہ دونوں چیزیں بھی پلاننگ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. دو چیزیں آپ نے دیکھا کہ وہاں سے آ رہی ہیں, انیشیشن کے پروسیس گروپ سے, اور پلاننگ میں داخل ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر اور آرگنائزیشنل پروسیس ایسیٹس یہ جا رہے ہیں پلاننگ کی طرف. یہ آپ کو نظر آئے گا, یہ ٹو وے ایرو ہے. وہ یہ ہے کہ پلاننگ کے دوران اگر ہمیں کوئی سبق حاصل ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو ہم آرگنائزیشن کو واپس فیڈ بیک کرنا چاہتے ہیں لیسنز لرنڈ کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں, تو یہ ایرو ڈوئل اس لیے ہو گیا. آپ نے دیکھا جب انیشیشن میں گیا تھا تو ایرو ون سائیڈڈ تھا, یہ ایرو ون سائیڈڈ تھا اور انیشیشن میں داخل ہو رہا تھا. لیکن پلاننگ کی صورت میں کیونکہ اب کہانی انٹریکٹیو ہوتی چلی جا رہی ہے, تو پلاننگ میں میجر تو یہی ہوگا کہ ان پٹس ہی ملیں گی, لیکن کچھ جگہوں کے اوپر ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز یہ واپس فیڈ بیک کے طور پہ بھی آرگنائزیشن کو دے دے. اس لیے یہ ٹو وے ایرو ہے. اس کے علاوہ اور بھی دو ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں, دو تین ایروز جو اس کے اندر مل رہے ہیں, جن میں سے ایک بلیک ہے اور دو گرے ہیں. تو یہ جو دو ایروز نیچے کی طرف سے آ رہے ہیں, ان کو دیکھیے کہ یہ کیا ہے. یہ اگر آپ اس ڈائیگرام پہ آ جائیں چھوٹے والے پہ, تو یہ دو ایروز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. آپ کو نظر آ رہے ہیں میرا یہ اوکے جی, ہاں جی, کین یو سی؟ جی سر نظر آ رہے ہیں. ہاں پوائنٹر ایگزیکیوٹ میرا پوائنٹر اس وقت نظر آ رہا ہے, کہاں پر ہے؟ جی یہ سر میں یہ دو ایروز جو ہے نا گرے کلر کے, میں ان جی نظر آ رہے ہیں.
میں ان کو ٹریس بیک کر کے جا رہا ہوں. یہ ادھر والا ایرو جو ہے یہ کہاں سے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ دو جگہوں سے آ رہی ہے یہ چیز. یہ آرگنائزیشن اور میرے کسٹمر, یا جو میرا کسٹمر ہے جس نے مجھے ٹھیکہ دیا ہے, ہم دونوں کے درمیان کوئی چیز نکل کے آ رہی ہے اور پلاننگ میں داخل ہو رہی ہے. اور یہاں لکھا کیا ہوا ہے, اس نے لکھا ہوا ہے کہ دس از آپ کے جوائنٹ ورکنگ کے ایگریمنٹس ہیں, ٹیمنگ ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے ٹیمنگ ایگریمنٹس ہیں. تو ٹیمنگ ایگریمنٹس جو کہ یہ کیا ہوتے ہیں, کانٹریکٹ والا ایگریمنٹ ہے, پھر یہ ٹیمنگ ایگریمنٹ کیا ہے. ایسا ہے کہ جب یہ کام ہوگا تو جب یہ کام ہوگا تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کسٹمر اور ہماری آرگنائزیشن نے مل کے کرنی ہوں گی. ان میں کس کا کام میں کتنا شیئر ہوگا, کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور کیا انڈرسٹینڈنگز ہوں گی, they would be covered in teaming agreements which will be formulated later, and those teaming agreements are important document جو کہ مجھے ان پٹ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں یہاں پر پلاننگ کے اندر. اس کے علاوہ کسٹمر کی طرف سے مجھے ریکوائرمنٹس آئیں گی, کسٹمر کی طرف سے مجھے ریکوائرمنٹس آئیں گی. اور یہ ایک جو دوسرا والا ایرو تھا, یہ والا ایرو کسٹمر سے ریکوائرمنٹ, یہ آ رہی ہیں ہمیں پلاننگ کے اندر. تو یہ جناب تین ایرو اوپر والے گرے تو پورے ہو گئے. یہ ایک بلیک ایرو ہے جو کہ اوپر سے چلا ہوا ہے, یہ انیشیشن سے چلا ہوا ہے, ادھر ایگزیکیوشن کو بھی آ رہا ہے اور ایگزیکیوشن سے پلاننگ کو بھی آ رہا ہے. یہ کیا چیز ہے, یہ ہے ریسورس کیلنڈر. اب یہ ایرو اوپر سے پہلے نیچے جا رہا ہے ایگزیکیوشن میں, اور ایگزیکیوشن سے پھر ٹو وے ایرو ہماری پلاننگ میں واپس آ رہا ہے. یہ والا ایرو ریسورس کیلنڈر والا, یہ کیا بلا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے جناب کہ ریسورسز جو ہیں آرگنائزیشن کے اندر جو موجود ہیں, وہ آرگنائزیشن میں ایک ریسورس پول ہوتا ہے جہاں سارے ریسورسز پڑے ہوتے ہیں. اسی میں سے نکال کے ریسورسز پلاننگ کو دیے جاتے ہیں, پروجیکٹ کو دیے جاتے ہیں. تو پروجیکٹ کو وہ ریسورسز دیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اسے ریسورسز چاہیے ہو سکتے ہیں جو ادھر ہائرنگ کے تھرو ایچ آر کو کہا جائے کہ ہائرنگ کر کے دو, نئے ریسورسز اویلیبل ہو جائیں گے. اور یا پھر جو ہم جب کانٹریکٹ آؤٹ کرتے ہیں, کوئی چیز آؤٹ سورس کرتے ہیں, تو اس کے کانٹریکٹ کے موبلائز ہونے کے بعد وہ والے ریسورسز جو کانٹریکچوئل ریسورسز ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اور جب جب ریسورس اویلیبل ہوتا ہے, ویدر وہ ان ہاؤس ریسورس ہو جو ریسورس پول سے آیا ہے, وہ ہائر ہو کے آیا ہو, یا وہ جب کانٹریکٹ جس کو دیا گیا ہے کانٹریکٹر کا ریسورس ہو, جب جب جو ریسورس اویلیبل ہوگا تب تب پتا چلے گا کہ اس ریسورس کا کیلنڈر کیا ہے, اس کی اویلیبلٹی کی ڈیٹس کیا ہیں, کب سے کب تک یہ ہمیں ملے گا. تو ریسورس کیلنڈر جو ہے وہ ایگزیکیوشن کو دیا جاتا ہے, کیونکہ ایچ آر نے بھی ایگزیکیوشن میں پیدا ہونا ہے, اور جو آپ کے کانٹریکٹرز ہیں انہوں نے بھی, ان کے ساتھ بھی ہماری ڈیلنگ ایگزیکیوشن میں شروع ہونی ہے. تو یہ تینوں چیزیں فائنلائز جو ہوتی ہیں ریسورس کیلنڈرز, یہ ایگزیکیوشن میں ہوتے ہیں. تو وہاں سے یہ ریسورس کیلنڈرز ہم واپس پلاننگ کو بھیجتے ہیں تاکہ پلاننگ اس کو اپنے اندر انڈکٹ کر سکے. آپ یہ کہیں گے ابھی ایگزیکیوشن تو شروع بھی نہیں ہوئی, تو پلاننگ کو ایگزیکیوشن سے انپٹ کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب فرسٹ ٹائم آپ پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت غالباً ایگزیکیوشن شروع نہیں ہوئی, تو ایگزیکیوشن سے کوئی چیز نہیں آئے گی, لیکن ریسورس پول کا ڈیٹا تو مل جائے گا. اس کی بنیاد پہ وہ انیشل پلاننگ شروع کر دے گا, اور جب ایگزیکیوشن سے ایکچوئل ریسورسز اویلیبل ہوں گے تو وہ انفارمیشن تب آئے گی اور وہ اپڈیٹ ہو جائے گی, اور اس کی روشنی میں پلان امینڈ ہو جائے گی. تو یہ اس کا مقصد ہے جی ریسورس کیلنڈر والی لائن کا. یہاں تک جو بات ہے یہ اب آپ کو کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک جی, کیا آپ ریسورس کیلنڈر کے حوالے سے کلیئر ہیں؟ سر ریسورس کیلنڈر کا تو کچھ سمجھ آ رہی ہے, لیکن مجھے سر یہ ٹیمنگ ایگریمنٹ کا چیز ہے بیسیکلی. ٹیمنگ ایگریمنٹ کے حوالے سے میں نے یہ بتایا. اچھا آپ لوگ بات کر کے نا اپنا مائک خود بند کر دیا کریں, کیونکہ میرے وہ ادھر آواز آتی رہتی ہے بیچ میں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکوں, لیکن وہ مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر ریکارڈنگ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اچھا ہاں جی, ٹیمنگ ایگریمنٹ بھائی ایک تو کانٹریکٹ تھا نا جس میں جو شرطیں تھیں کانٹریکٹ کے حوالے سے کسٹمر اور ہماری کمپنی کے درمیان وہ سائن ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ سبسیڈری کانٹریکٹس ہوتے ہیں یا اگریمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر جوائنٹ جو ورکنگ ہے ہماری جس جگہ پہ ہوگی
مطلب ایک آپ کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کسٹمر کہتا ہے جی میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کریں گے اور اس میں ہمارا پروگرامر بھی بیٹھے گا آپ کے ساتھ, اور ایسے تمام کام جن کے اندر دونوں ٹیموں کے بندوں نے مل کے کوئی چیز کرنی ہے تو اس میں دونوں کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے کہ کون کس پہ کیا ڈیپینڈ کرے گا اور کون کیا کرے گا, کون کس کو کیا کر کے دکھائے گا دے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمنگ ایگریمنٹ کے. جوائنٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ اگر کہیں ہو رہی ہے کہ جوائنٹلی اپنے کوئی کام کسٹمر نے اور آپ کی ٹیم نے کرنا ہے تو اس کے لیے اسپیشل الگ سے ایگریمنٹ سائن ہوں گے ٹیمنگ ایگریمنٹس کے, اور ان کے مطابق وہ ایکشن اکر کیا جائے گا. اگر یہ ایگزسٹ نہ کرتے ہوں ٹیمنگ ایگریمنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کانٹریکٹ ہمارا بنا ہوا ہے وہ مکمل ہے, اس میں سب کچھ دیا ہوا ہے, تو ہمیں الگ سے کوئی ایڈیشنل ٹیمنگ ایگریمنٹس کی ضرورت نہیں پڑ رہی. جی از اٹ کلیئر؟ جی سر بالکل آئی کین انڈرسٹینڈ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے سر کہ جیسا آپ نے اینڈ میں بھی کہا ضرورت نہ اگر وہ پڑے. چیزیں جو اچھا ٹھیک ہے سر. ایسا ہو سکتا ہے. تو کیا سر جی تو کیا سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں جو مختلف ٹیمیں مل کے کام کرتی ہیں اس میں اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی, اور ایک فرم جب کام کر رہی ہوگی تو اس میں شاید ضرورت نہ پڑے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا انٹریکشن ایگریمنٹ میں کلیئرلی ڈیفائن ہو نہیں سکتا. اس میں یہ تو ڈیفائن ہوتا ہے کہ ہم کیا بنا کے دیں گے, لیکن اس کی تفصیلات کہ جی کون ان چیزوں کو دیکھے گا, چیک کرے گا, یا ان چیزوں میں کسی اور کا کتنا رول ہوگا, یہ باتیں تو جب پروجیکٹ کا آگے چلے گا, پلاننگ شروع ہوگی, تب یہ کھل کے سامنے آنا شروع ہوں گی کہ ہمارے انٹریکشن دونوں پارٹیز کے درمیان کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہوں گے. تو یہ پلاننگ کے اندر انڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آپس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک منٹ جی ذرا ہولڈ کیجئے گا, میں ایک بات کروں. فہد میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہلو. جی جی جی. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم اس وقت اس پکچر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو یہ سارے پچھلے 47 گروپس ہم نے ڈسکس کیے تھے جو ہم ایک ٹیبولیٹڈ فارم میں دیکھے تھے, یہ زیادہ تر انہی چیزوں کو ایلوبریٹ کر کے ان کے لنکیجز بتا رہے ہیں سر. تو اگر ہم سر کو یہ کہیں کہ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے فار ایگزامپل if I say کہ رسک میں 5 چیزیں تھیں ڈیورنگ پلاننگ, تو کیا یہ پکچر اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے یا اٹس اے نیو تھنگ؟ بیسیکلی رضالی یہ اسی کو فردر الیبریٹ کر رہا ہے, اور میرے خیال میں جو جیسے اگر آپ پلاننگ فیز کو دیکھ لیں اس کے اندر اور بھی جو ریلیشن شپ ہے بیسیکلی اس کو ذرا اور زیادہ ڈیٹیل میں میرے خیال میں یہ ایکسپلین کرنا ہے, کیونکہ یہ جو لنکیجز بتائے ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں وہ بلیک اور یہ چیز پیچھے ٹیبولر فارم میں نہیں تھی. آئی گیس سر ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے جی جی یہ جو پیچھے ٹیبولیٹڈ فارم میں ہم نے 47 پروسیسز دیکھے تھے, جی کیا یہ جو پکچر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی انٹیگریشن ان کی لنکیجز بتا رہی ہے نا؟ جی 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 اس کی دکھا رہی ہے, لیکن تو اب کیا یہ 47 پروسیسز نہیں دکھا رہی. یہ 47 processes are hidden within the process groups and we are رائٹ سر considering every process group as a black box. اب اس کے اندر کون سی پروسیس ٹھیک ہو ایکچولی گیا, کیا کر رہی ہے یہ بعد میں ڈسکس ہوگا. ٹھیک ابھی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس گروپ کو کیا مل رہا ہے اور پروسیس گروپ کیا بنا کے نکال کے آگے دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب آگے چلوں میں. سر یہ جو ریسورس کیلنڈر تھا اس میں ٹائپ آف ریسورسز اینڈ فار دا ٹائم ٹو یوٹیلائز دیٹ ریسورسز, یہ 2 چیزیں کور ہوں گی نا؟ اصل میں کیلنڈر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کا یہ اپنا ہالیڈے کیلنڈر ہوتا ہے,
آپ کی کمپنی میں Sir. ہالیڈے کیلنڈر ہوتا ہے کہ جی ورکنگ آورز کیا ہوں گے, ورکنگ ڈیز کیا ہوں گے, اور چھٹیاں کس کس دن ہوں گی, یا مطلب ورکنگ کس وقت ہوگی کس وقت نہیں ہوگی. تو یہ آپ کا آرگنائزیشن کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے. پھر آپ اپنے پروجیکٹ کا بھی ایک پروجیکٹ کیلنڈر نکالتے ہیں کہ پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے والوں کا کیا اوقات ہوں گے, کہ وہ جناب 8 to کیا کہتے ہیں 6 کام کریں گے, یا کیا ٹائمنگ ایگزیکٹلی ہوں گی, بریک کب ہوگی, وغیرہ وغیرہ. اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ کیلنڈر. ریسورس کیلنڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک ریسورس ہے, آپ ہیں فرض کریں, آپ اس پروجیکٹ کے اوپر ایک رول ادا کر رہے ہیں, آپ اس پروجیکٹ کے کام کے لیے کن کن اوقات میں اویلیبل کیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ آرگنائزیشن کا کوئی کام بھی کرتے ہوں, تو آپ دن میں 4 گھنٹے وہ کام کرتے ہوں, 4 گھنٹے اس کام پہ آتے ہوں, کب سے کب تک آپ اویلیبل ہوا کریں گے. تو ہر ریسورس, بے شک وہ بے جان ریسورس ہے یا جاندار ریسورس ہے, ہر ریسورس کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے. ایک بلڈوزر ہے, اب وہ بلڈوزر جناب کن کن اوقات میں اس پروجیکٹ کے لیے اویلیبل ہوگا, کہ روز جناب شام کو 4 سے 6 تک یہ بلڈوزر آپ کو ملے گا, تو یہ اس کا ریسورس کیلنڈر ہے. تو اٹ مائٹ سے کہ جی ریسورس کیلنڈر میں لکھا ہے یہ بلڈوزر جمعہ, ہفتہ اور اتوار اویلیبل نہیں ہوگا, مینٹیننس کے لیے بند ہوگا. سو وہ جو بھی اس کی اویلیبلٹی ہے, یہ اس کی ڈیٹس یا ٹائمز ہیں. یہ ریسورس کیلنڈر ہے. کلیئر ہے جی؟ Right, sir, understood. اوکے. تو یہ جناب بنیادی طور پہ جو جو چیزیں ان پٹ ہو رہی تھی پلاننگ کے اندر, وہ ہم نے یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جتنے بھی ایروز آ رہے ہیں ان کو ہم نے سب کو ڈسکرائب کر لیا, 1 2 3 4 5. اب اس کے جو اس کے اندر ان ہو رہا تھا, یہ والا ایرو اوپر سے جو آ رہا تھا, جو پروجیکٹ چارٹر لے کے آ رہا تھا, یہ بھی ہمیں پتا, تو 6 ایروز تو ہم نے کلیئر کر لیے. اب اس سے جو اس کے علاوہ ایروز نکل رہے ہیں 1 2 3 4, یہ اس کے اپنا پلاننگ سے آؤٹ جو ہو رہی ہیں چیزیں. اس میں جو ایرو ایک اوپر جا رہا ہے اور ایک ایرو جو بالکل نیچے کی طرف جا رہا ہے, یہ بلیک رنگ کا, اور ادھر سے ایگزیکیوشن میں داخل ہو رہا ہے. ان کو پہلے میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ یہ کیا ایرو ہیں, یہ ان کا کیا مقصد ہے. پلاننگ کے دوران اور بہت سے کام کرنے کے علاوہ ہم ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ کے کام ہیں, ان میں سے میں یہ پروجیکٹ کر رہا ہوں, پروجیکٹ کی پلاننگ کر رہا ہوں, اور میں یہ پلاننگ کے وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ 150 کام ہے فرض کریں پروجیکٹ کے اندر, یہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوئے کہ 150 کام ہے. کیا یہ سب کے سب 150 کے 150 کام میں اپنی فورس سے یا ورک فورس سے کروانے کے قابل ہوں؟ کیا کروا سکتا ہوں کہ نہیں کروا سکتا؟ ایسے بھی کچھ کام ہوں گے جو ہم خود نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے ہمیں وہ کام کسی اور کو سونپنے پڑیں گے, آؤٹ سورس کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ مجھے بجری چاہیے, ریت چاہیے, یہ را مٹیریل میں خود تو نہیں لے کے آؤں گا پہاڑوں سے توڑ کے, یہ میں کسی ٹھیکیدار کو دوں گا, وہ ٹھیکیدار مجھے بجری, سیمنٹ اور یہ وہ سب چیزیں پرووائڈ, را مٹیریل مجھے چاہیے. ہو سکتا ہے ایک پارٹ آف پروڈکٹ مجھے چاہیے, میں گاڑی بنا رہا ہوں, مجھے اس کا کاربوریٹر بنایا کسی کا چاہیے, یا میں نے اس کے ٹائر فٹ کرنے, ٹائر میں خود نہیں بناؤں گا, تو یہ ہو سکتا ہے کوئی فنش گڈ مجھے چاہیے, وہ بھی میں کسی ٹھیکے پہ دینا چاہوں گا. اور تیسری چیز, ایسے کام جو شاید میری کیپیبلٹی یا کیپیسٹی سے باہر ہیں اور میں ان کو نہیں کرنا چاہتا, اور میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان 150 میں سے یہ جو 30 کام ہیں یہ آؤٹ سورس کر دیے جائیں. تو جب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں اپنے پروجیکٹ کے اندر کہ یہ 150 میں سے 120 کام تو ہم کر لیں گے, لیکن یہ 30 کام جو ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے, ان کو کہیں آؤٹ سورس کرنا چاہیے, تو اس ڈیسیژن کو کہتے ہیں میک آر بائی ڈیسیژن. یہ دیکھیے گا, میک آر بائی ڈیسیژن. سو یہ جو میک آر بائی ڈیسیژن ہوئے ہیں, اور پھر اگر ٹھیکے پہ کوئی چیز دینی ہے تو اس کا سورس سلیکشن کرائٹیریا کیا ہوگا, کیسے ٹھیکیداروں کو سلیکٹ کیا جائے گا, کیا طریقہ کار ہوگا, نمبرنگ سسٹم کیا, مارکنگ کیسے کی جائے گی, ان کو گریڈ کیسے کیا جائے گا, وہ طریقہ کار سارا بنا. ایک بات یہ کہ کون کون سے کام ہم خود کریں گے, کون سے خود نہیں کریں گے, اور کیسے سلیکٹ کرنا ہے, یہ دونوں چیزیں تیار کر کے ہم ایگزیکیوشن کو بھیجتے ہیں, تاکہ اس کے مطابق وہ کانٹریکٹ اپنا جو وینڈرز ہیں ان سے بڈز مانگے, ان کو کیا کہتے ہیں ان سے پرپوزلز لے, اور الٹیمیٹلی ان کو چیک کرے, سلیکٹ کرے, اور ان کو پھر کوئی ایوارڈ وغیرہ کیا جائے کانٹریکٹ. اور یہ جو ہم نے جب لازمی بات ہے کہ جب ہم نے میک آر بائی ڈیسیژن کیا, تو ہم نے
ہر اس کام یا ہر اس پورشن آف ورک کی جو ہم نے باہر سے کروانا ہے اس کی ایک اسٹیٹمنٹ آف ورک لکھنی ہوگی. ہر پورشن آف ورک کا الگ الگ اسٹیٹمنٹ آف ورک لکھا جائے گا, اور ہر اسٹیٹمنٹ آف ورک جو لکھا جائے گا اس کی روشنی میں کچھ پروکیورمنٹ ڈاکومنٹس ڈیولپ ہوں گے. کوئی آر ایف پی بنے گی, کوئی اور آر ایف کیو بنے گی, یا یہ ہم خود بنا رہے ہیں جو کام ہم نے آگے آؤٹ سورس کرنے ہیں ان کے لیے یہ ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اب پتہ چلا نا کہ کون سے کام کسی کو دینے اور کون سے خود کرنے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, جو انیشیشن کے اندر کیے تھے, اس میں شاید یہ والے کانٹریکٹرز اور وینڈرز وغیرہ جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہونی ہے یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیے گئے تھے. اس وجہ سے ایک ایرو اوپر جا رہا ہے پلاننگ سے انیشیشن کے اندر, اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ پروکیورمنٹ ڈاکومنٹ جو ہم نے تیار کیے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف ورک اور پروکیورمنٹ ڈاکومنٹس وغیرہ, وہ ہم اوپر بھیج رہے ہیں تاکہ وہ پلاننگ میں انیشیشن میں ان کے اسٹیک ہولڈرز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے. تو یہ جناب اوپر کا جو ایرو تھا یہ کلیئر ہو گیا. نیچے جو ایرو جا رہا ہے میک اور بائی ڈیسیژن والا وہ بھی کلیئر ہو گیا. اب جناب ایک تو بالکل یہ جو گرے ایرو پلاننگ سے نکل کے نیچے کی طرف آ رہا ہے, پروجیکٹ ڈاکومنٹس میں داخل ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ کے دوران ہم جو بھی کاغذات بنائیں گے, جو بھی چیزیں ڈیولپ کریں گے, ایسٹیمیشنز کریں گے, کیلکولیشنز کریں گے, جو بھی ہماری انٹرنل ڈاکومنٹس بنیں گے پلاننگ کے, ایسٹیمیشنز کے, باقی تمام چیزوں کے, وہ تمام ڈاکومنٹس ہم پروجیکٹ ڈاکومنٹ میں محفوظ کر کے آرکائیو میں رکھ دیں گے, اور بعد میں ہم ان کو وقتاً فوقتاً استعمال بھی کریں گے, اٹھا کے ایگزیکیوشن میں بھی استعمال کریں گے. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے ساتھ دیکھیے ایک ایرو پروجیکٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ 2 وے ایرو ایک مل رہا ہے, اور یہ شو کر رہا ہے کہ یہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول از پکنگ اپ ڈاکومنٹس فرام ہیئر, یوزنگ اٹ اینڈ مے بی اپڈیٹنگ دیز ڈاکومنٹس آلسو. اسی طرح نیچے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی ڈاکومنٹس ایگزیکیوشن کے ساتھ بھی یہی فنکشن کر رہے ہیں. اب جو میجر آؤٹ پٹ ہے پلاننگ کا اس کی طرف آتے ہیں. یہ ایک لائن جو پلاننگ سے رائٹ سائڈ پہ باہر کی طرف آؤٹ پٹ ہو رہی ہے بلیک رنگ میں, اور جو بعد میں آگے چل کر 3 پارٹس میں بائفرکیٹ ہو جاتی ہے, یہ اس لائن کی بات کروں میں, یہ جا رہی ہے. یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. سو دا اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ پلان وچ از ڈیولپڈ آؤٹ آف پلاننگ از سینٹ ٹو ہوں. یہ اسپلٹ ہو جاتا ہے ایرو 3 پارٹس میں. ایک ایرو جا رہا ہے ایگزیکیوشن کو, ایک پورشن جا رہا ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کو, اور ایک جا رہا ہے کلوزنگ کو. اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ کے بعد جتنی بھی پروسیس گروپس ہیں, مطلب ایگزیکیوشن ہے, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہے, اور کلوز ہے, تو یہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان از سینٹ ٹو them all. Why? To execution it is sent for the purpose that it should start executing the project according to this project, exactly in accordance with this project management plan. Monitoring and control کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ monitoring and control should be able to check کہ ایگزیکیوشن جو کام کر رہی ہے کیا وہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے عین مطابق کیا ہے یا غلط کیا ہے. اور کلوزنگ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ جب سب کام مکمل ہو چکے ہوں تو کلوزنگ والا جب اپنا کلوزنگ آڈٹ کر رہا ہو تو وہ پروجیکٹ ڈاکومنٹ کو ایک ہاتھ میں کھول کے رکھ لے اور اس کے حساب سے ڈاکومنٹس کو چیک کرتا جائے کہ ہاں جی چارٹر بنا تھا, فلانی چیز ہوئی تھی, اس کے ڈاکومنٹ موجود ہیں, سائن ہوئے ہیں, پراپر پروسیجرز فالو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, تو اس کو بھی پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کو ریفر کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان از شیئرڈ ٹو آل دا ریمیننگ 3 پروسیس گروپس. آئی ہوپ کہ میں نے پلاننگ کے سارے ان پٹس اور آؤٹ پٹس, پلاننگ پروسیس گروپ میں جتنے بھی ان پٹ یا آؤٹ پٹ آ رہے ہیں وہ میں نے ڈسکرائب کر دیے ہیں. اگر کوئی شک ہو تو مجھے بتائیے. سر اتنی مشکل تصویر کو آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بتا دیا. یہ ایک تھوڑا سا یہ سائٹ پہ پلاننگ پروسیس گروپ سے ڈبل ایرو ہے گوئنگ ٹو آرگنائزیشنل پروسیس ایسیٹس, اس کا ریلیشن شپ ود دا پلاننگ پروسیس گروپ ڈیول وے میں. یہ میں نے ڈیول آپ کو ڈسکرائب کیا تھا, شروع میں بتایا تھا میں نے کہ یہ جو انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر اور پروسیس آرگنائزیشنل پروسیس ایسیٹس ہیں یہ سب جگہوں پہ جاتے ہیں. تو یہ مطلب 5 کے 5 پروسیس گروپس کو یہ جاتے ہیں. اگر آپ غور کیجئے یہ اوپر والا جو ایک لائن جا رہی ہے یہ انیشیشن کو جا رہی ہے, یہ 1 وے ہے.
یہ ون وے اس لیے کہ ابھی کام شروع ہوا ہے, صحیح ہے. ہم کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ کوئی ہمیں اپڈیٹ ملے گا, اس لیے وی آر جسٹ گیونگ اوے دوز تھنگس ٹو انیشیشن تاکہ وہ استعمال کر لے اپنے کام میں. اس کے بعد پلاننگ کے اندر, ایگزیکیوشن میں, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول وغیرہ میں یہ ایروز جو ہیں یہ ٹو وے ہو جاتے ہیں. اور ٹو وے ہونے کا مقصد ہے کہ بنیادی طور پہ تو یہ ان پٹ ہی دے رہے ہیں پلاننگ کو, لیکن پلاننگ سے کوئی اپڈیشن بھی اس کو مل سکتی ہے, کوئی آرگنائزیشن پروسیس ایسٹ اپڈیٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی انٹرپرائز مانیٹرنگ فیکٹر میں کوئی تبدیلی واقعہ کی جا سکتی ہے. اسی طرح ایگزیکیوشن کا بھی یہی سلوک ہے, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کا بھی یہی سلوک ہے. یہ ایگزیکیوشن کا ایرو نیچے کی طرف جا رہا ہے, یہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ کلوزنگ کو بھی جانا چاہیے میرا خیال ہے. ہاں کلوزنگ کو بھی جا رہا ہے. یہ اگر آپ اوکے یہ ایرو دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے میرا کرسر کہاں ہے, یہ والا ایرو آ رہا ہے نظر؟ جی سر نظر آ رہا ہے, کلوزنگ کو جا رہا ہے بالکل. یہ نیچے سے کلوزنگ کو جا رہا ہے, لیکن کلوزنگ کے ساتھ ٹو وے ہے. جی بالکل. ٹو وے کا مقصد ہے کہ کلوزنگ سے تو سارے لیسنز لرنڈ کمپلیٹ ہو جائیں گے نا, تو وہ نیچے سے اوپر آ جائیں گے. تو آپ یہ غور کر سکتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہر جگہ جا رہی ہیں, ہر جگہ جا رہی ہیں, اور ہر جگہ سے اپڈیٹ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں, تکمیل کی طرف جاتے ہیں, تو اس کی اپڈیشن کی رفتار زیادہ ہوتی ہے. مطلب سب سے زیادہ جو چیزیں اسے ان پٹ ملے گا آرگنائزیشن کو, وہ کلوزنگ کے وقت ملے گا. لیسنز لرن, ڈاکومنٹیشن, ساری فائلیں اس کو واپس ڈپازٹ ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ میکسیمم اسے آؤٹ پٹ وہاں سے آئے گا. تو یہ جناب پلاننگ کی کہانی ہوگی. پلاننگ کے بعد اگر میں اس کو ایگزیکیوشن کی طرف جاؤں, تو ایگزیکیوشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگین دیر آر نمبر آف ایررز کمنگ ٹو اٹ, اور ان نمبر آف ایررز کو دیکھتے ہیں, یہ بھی کوئی اتنا بڑا کوئی ہوا نہیں ہے, بڑی سمپل سی چیز ہے. اس کی یہ ایرو نظر آ رہا ہوگا آپ کو بلیک, جو ایگزیکیوشن میں لیفٹ سائڈ سے اوپر سے داخل ہو رہا ہے. یہ کون سا والا ہے, ذرا گیس کیجئے گا, یہ ایرو کون سا والا آ رہا ہے یہاں, یہ دیکھیے نا اس جگہ پر یہ والا یہ ایرو آ رہا ہے. یہ ہے ریسورس کیلنڈرز والا, یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد اس کے نیچے, اس کے بالکل ساتھ جو نیچے نیکسٹ ایرو ہے گرے رنگ کا, یہ اوپر سے آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے بلا, یہ اس ایرو کی بات کر رہا ہوں. پیچھے ٹریک کر کے دیکھیے, یہ جناب آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس اور انٹرپرائز مانیٹرنگ فیکٹرز ہیں جو اس ایرو کے تھرو ایگزیکیوشن میں داخل ہو رہے ہیں. یہ بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اوپر سے ایک ایرو نیچے آ رہا ہے اسٹریٹ لائن میں گرے رنگ کا. یہ ایرو جو ہے یہ کیا کر رہا ہے, یہ دیکھیے گا, یہ ادھر سے آ رہا ہے, یہ پروجیکٹ ڈاکومنٹس آ رہے ہیں. ہم یہ بھی ٹو وے ہے. ایگزیکیوشن کے دوران ہم ان پروجیکٹ ڈاکومنٹس کو استعمال بھی کریں گے اور اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو بلیک ایرو یہ ایس کرو کی صورت میں نیچے آ رہا ہے اوپر سے, یہ وہی ایرو ہے جو میک اور بائی ڈیسیژن اور سلیکشن کرائٹیریا لے کے آ رہا ہے, تاکہ ہم نے جو فردر آگے ٹھیکے دینے ہیں وہ ہم دے سکیں اس کے مطابق. اچھا پھر اب نیچے آ جائیے ذرا ایگزیکیوشن کے لیفٹ سائڈ کے اوپر, یہاں پہ آپ کو سیلر نظر آتا ہے, اور سیلر کے ساتھ ہم کچھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, کوئی چیز اس سے لے رہے ہیں, کوئی چیز اس کو دے رہے ہیں. تو مطلب وہی جو میک اور بائی ڈیسیژن ہوا تھا اور جو سلیکشن کرائٹیریا, اس کے مطابق ہم سیلر کو سے پرپوزل مانگتے ہیں, وہ ہمیں پرپوزل دیتا ہے, ہم اس کے ساتھ نیگوشیشن کر کے الٹیمیٹلی کسی ایک کو سلیکٹ کر کے اسے کانٹریکٹ ایوارڈ کر رہے ہیں. تو یہ سائیکل اس کی بن گئی. اس کا مطلب ہے جب سیلرز کو کانٹریکٹ کہاں ایوارڈ ہوتے ہیں, ایگزیکیوشن کے دوران, اور جب ایوارڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, سیلر آ جاتا ہے اور کانٹریکٹ آ جاتا ہے. تو جو سلیکٹڈ سیلر ہیں جن کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے, کانٹریکٹ دے دیا ہے, ان کی انفارمیشن ہم مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کو بھیجیں گے. تو یہ جناب یہ چیزیں, اور یہ والا ایرو جو ہے, یہ والا اوپر والا بلیک جو ایرو ہے اس کے لیفٹ رائٹ سائڈ کے اوپر, یہ ایرو آ رہا ہے پروجیکٹ مین پلان کو لے کے آ رہا ہے. تو اب میں نے تمام ایروز ایکسپلین کر دیے, سوائے جو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں ایرو, اور جو ادھر سے ادھر کو آ رہا ہے واپس ایگزیکیوشن کی طرف آ رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے باقی سارے ایروز آپ کو ڈیفائن کر دیے. میں نے کہا کہ ایک ریسورس کیلنڈر آ رہے ہیں جو کہ اوپر انیشیشن سے آ رہے ہیں, ریسورس پول سے آ رہے ہیں. دوسری چیز آرگنائزیشن پروسیس ایسٹس وغیرہ آ رہے ہیں, پروجیکٹ ڈاکومنٹ آ رہی ہے, میک اور بائی ڈیسیژن آ رہا ہے, اور اس ڈیسیژن کی روشنی میں سیلر کے ساتھ ہم نے پرپوزل مانگی, اس کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا, اور اس کی روشنی میں ہمیں سیلر کا پتہ چل گیا, سلیکٹڈ سیلرز کی لسٹ بن گئی کہ کس کس کو کون سا ٹھیکہ دینا ہے, اور پروجیکٹ مین پلان ہمیں مل رہا ہے.
یہاں تک بات کلیئر ہے تو میں یہ جو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے ساتھ جو ایکشن ہو رہا ہے یہ ڈسکرائب کر دوں. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے جی یہاں تک؟ نہیں سر، اوکے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایگزیکیوشن نے کرنا ہے کام، اور کام کر کے دینا ہے کس کو؟ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کو. دراصل ایگزیکیوشن اور مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول بالکل ایک دوسرے کے ہم پلہ چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں. اب وہ جب اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول چل رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایگزیکیوشن ہو چکنے کے بعد مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول شروع ہو، کیونکہ اگر ایگزیکیوشن ہو چکی ہے تو پھر ہم تو کوئی چیز درست نہیں کر سکتے. تو ایگزیکیوشن آن گوئنگ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول چل رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو ہم اس کو درست کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ دونوں چیزیں ان پیرلل تقریباً چل رہی ہوتی ہیں. جیسے جیسے ایگزیکیوشن کا کام کیا ہے؟ ایگزیکیوشن کا بنیادی طور پہ کام ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے عین مطابق کام کرو. اور کام کرے گا تو کیونکہ اگر پلان اچھا بنا ہوا ہے اور جس پرپز کے لیے بنا ہے تو پھر تو ڈیلیوریبل نکلنا چاہیے. اگر اس کے مطابق کام ہوگا تو ڈیلیوریبل نکلے گا. تو ڈیلیوریبل از اے آؤٹ پٹ. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کام ہوگا تو ڈیلیوریبل نکلے گا، اور وہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں کیوں جا رہا ہے؟ ڈیلیوریبل چیک ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ بھائی جو چیز بنائی ہے ٹھیک بھی بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے. دوسری بات کہ ڈیلیوریبل تو بنے گا لیکن کچھ کام کرنے تھے جن کی وجہ سے یہ ڈیلیوریبل بنا ہے، تو آیا کہ وہ کام بھی ہوئے ہیں اور صحیح ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں صرف آم کھانے سے مطلب نہیں ہے، پیڑ گرنے سے بھی مطلب ہے. یہ بہت بڑی حماقت ہوگی کہ ہم کہیں گے یار وہ کیا کہتے ہیں، اینڈ جسٹیفائی دا مین، کہ پروڈکٹ تو بن گیا ہے بس چھوڑو پرے کہ کیسے بنا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بھائی میں پروجیکٹ کر رہا ہوں، میں موسٹ اکنامیکل طریقے کے ساتھ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں. میں تھک تھگڑی میں تو کام نہیں کرنا چاہتا کہ جی کوئی چھپا کے پردے میں رکھ کے کوئی کام بس میں نے جادو سے کر دیا ہے، اپنی ریسیپی کسی کو نہیں بتانی. پروجیکٹ مینیجر نیڈس ٹو نو کہ بھائی تم نے یہ کام جو کیا ہے کیسے کیا ہے، اس میں کوئی پروسیجر سے ہی فالو کیے بھی ہیں کہ یہ غلط ملت کام کر کے لے آئے ہو. تو ورک پرفارمنس انفارمیشن از دی ورک انفارمیشن وچ از بینگ جنریٹڈ فرام ایگزیکیوشن، کہ کون سا کام کب ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا. وہ یہ نیوز آل دا نیوز وچ آر جنریٹڈ فرام ایگزیکیوشن اباؤٹ دا ورک آر کالڈ ورک پرفارمنس ڈیٹا. یہ لفظ یہاں غلط لکھا ہوا ہے، ورک پرفارمنس انفارمیشن غلط لکھا ہوا ہے، اس کو اپنے پاس امینڈ کر کے ڈیٹا بنا لیجئے، ورک پرفارمنس ڈیٹا. یہ بلکہ میں آپ کو کر بھی دیتا ہوں. یہ جو لفظ ہے نا جی انفارمیشن، یہ میں نے یہ کاٹ دیا، اور یہ صرف آپ کے ریفرنس کے لیے، آپ اپنے پاس جو اپنے کاغذات میں اس کو خود کریں گے تو اس انفارمیشن کی بجائے یہاں پہ آپ اس کو لکھیں ڈیٹا. کیوں ڈیٹا ہے یہ میں بعد میں ایکسپلین کروں گا، لیکن جنرلی اسپیکنگ جب ایک را انفارمیشن، را چیز ہوتی ہے، جب ورک ہیپن ہوتا ہے، اس کی جو نیوز ہے وہ ایک را چیز ہے. ابھی ہم نے اس را ڈیٹے کو اینالائز نہیں کیا. جب ہم اس کو اینالائز کریں گے تو تب وہ انفارمیشن کی شکل اختیار کرے گا. یہ پرانی جو پی ایم بی او کے کا 4th ایڈیشن تھا، پچھلا ایڈیشن، اس میں ٹرمینالوجی انفارمیشن کی استعمال ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے پکڑ لیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو ٹرمینالوجی ہی غلط ہے، اس کو تو انفارمیشن نہیں ہونا چاہیے، ڈیٹا ہونا چاہیے. اور اس ڈیٹے کو جب ہم پروسیس کر لیں گے، جب اس کے ساتھ کوئی سلوک کریں گے، چیکنگ اس کی ہو جائے گی اس انفارمیشن، اس ڈیٹے کی، تو پھر اس ڈیٹے کو ہم انفارمیشن کی شکل میں کنورٹ کر دیں گے. یہ جو کنورژن کا پروسیس ہے یہ ایکچولی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے دوران ہوتا ہے. تو یہ تو ورک پرفارمنس انفارمیشن نہیں بلکہ ورک پرفارمنس ڈیٹا جو ہے، تو دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں. جب کام ہوگا تو کام ہونے کی خبر بھی نکلے گی جو کہ ورک پرفارمنس ڈیٹا ہے، اور ڈیلیوریبل بھی نکلے گا جو کہ ڈیلیوریبل ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اپیرنٹلی ویزیبل مسٹیکس ہیں پلاننگ کی، اور ایگزیکیوشن والے پکڑ لیتے ہیں کہ جناب یہ تو کام ایسے ہو ہی نہیں سکتا جیسے لکھا ہوا ہے، تو ویسے تو چینج ریکویسٹ بنانے کے لیے بہت انالیسز کرنے کی ضرورت ہے، بہت آپ چیزیں اس میں کرتے ہیں، آپ ٹرینڈ انالیسز کرتے ہیں، آپ فور کاسٹنگ کرتے ہیں، تو وہ انالیسز وغیرہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں ہوتا ہے. لیکن ایگزیکیوشن میں اگر کوئی اپیرنٹ مسٹیک نظر آ رہی ہے تو اس کی کریکشن کی ریکویسٹ جو ہے وہ بھیجی جا سکتی ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کو ڈائریکٹلی فرام ایگزیکیوشن.
تو یہ جو چینج ریکویسٹ کا لفظ ہے جو یہاں سے ایگزیکیوشن سے نکل کے جا رہا ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں, تو یہ وہ چینج ریکویسٹ ہے. اس کے علاوہ سیلرز تو آپ نے سلیکٹ کر ہی لیے تھے, ٹھیکے آپ نے دے ہی دیے تھے. جن جن لوگوں کو ٹھیکے دیے اور جو ٹھیکے دیے ہیں وہ انفارمیشن بھی آپ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ان کانٹریکٹس کے تحت ان کانٹریکٹرز کو ڈیل کرے. جیسے آپ لوگوں نے پہلے بھی کہا کہ کانٹریکٹ مینیجر ہوتا ہے, تو وہ اگر کوئی کانٹریکٹ مینیجر ٹائپ کا بندہ رکھا ہوا ہے تو اس کے حوالے کریں یہ سلیکٹڈ سیلر اور کانٹریکٹس ان کے, تاکہ وہ کانٹریکٹرز کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کرے اور ان سے کام کروائے. سو دیز آر دا اونلی 4 آؤٹ پٹس which are going out of execution to the monitoring and control, and monitoring and control is then supposed to handle it, manage it. کیا کرنا ہے اس نے اس کے ساتھ, وہ سلوک. اب وہ جو سلوک اس نے کرنا ہے وہ بیسیکلی ڈیلیوریبل کو چیک کرے گا, وہ ورک کو چیک کرے گا. اور یہ میں آپ کو صرف اتنی اشاراتی طور پہ بتاتا چلوں کہ as far as the deliverable is concerned, monitoring and control میں کوئی 11 پروسیس ہوتی ہیں. ان 11 پروسیس میں سے صرف 2 پروسیس ایسی ہیں, صرف 2 پروسیس ایسی ہیں جن کا کوئی تعلق ڈیلیوریبل کے ساتھ ہے, جو ڈیلیوریبل کی انسپیکشن کر سکتی ہیں, جو ڈیلیوریبل کو چیک کر سکتی ہیں. صرف 2 پروسیس ہیں. وہ پروسیس جو ہیں بیسیکلی دس از ہائیلی ڈیپینڈنٹ آن دا پلاننگ, کہ پلاننگ میں آپ نے کیا سکوپ ڈیوائز کیا تھا. جب آپ نے سکوپ ڈیوائز کیا تھا اور ریکوائرمنٹس کلیکٹ کی تھیں تو آپ نے کچھ فنکشنل ریکوائرمنٹس اٹھائی تھیں اور کچھ کوالٹی ریکوائرمنٹس اٹھائی تھیں. جو کوالٹی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو جب چیک کیا جائے گا مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے اندر, ڈیلیوریبل کو انسپیکٹ کیا جائے گا تو وہ کوالٹی کنٹرول کے تھرو کیا جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ کوالٹی کنٹرول از ریسپانسبل فار دی انسپیکشن آف ڈیلیوریبلس. تو انسپیکشن آف ڈیلیوریبل جو ہوگی کیا دیکھنے کے لیے, کوالٹی ریکوائرمنٹس پوری ہیں کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ڈیلیوریبل کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور پھر وہ واپس جائے گی ٹھیک ہونے کے لیے. اور اگر ڈیلیوریبل جب کوالٹی کے ٹیسٹوں سے پاس ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹس کو دیکھنے کے لیے آخری ٹیسٹ, بالکل جو آخری ایکسپٹینس ٹیسٹنگ ہے, جس سے اگر پاس ہو گئی ڈیلیوریبل تو پھر پروجیکٹ ختم ہے, اس کو کہتے ہیں اسکوپ ویلیڈیشن. یہ یوزر ایکسپٹینس ٹیسٹنگ ہے. یہ دس از دا ویری لاسٹ اسٹیپ آف مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول. اف ڈیلیوریبل پاسز دس ٹیسٹ, اف ڈیلیوریبل پاسز تھرو دس پروسیس, تو وہ ڈیلیوریبل کسٹمر کو حوالے کرنے کے قابل ہے. تو ڈیلیوریبل کو صرف 2 چیزیں چیک کر رہی ہیں. پہلے ہمیشہ ڈیلیوریبل کو کوالٹی کنٹرول ہاتھ لگائے گی. اگر اس سے پاس ہو جاتا ہے تو یہ کہلاتی ہے ویریفائڈ ڈیلیوریبل. یہ ڈیلیوریبل جو ہے کوالٹی نے ویریفائی کر دی کہ یہ کوالٹی میں پاس ہے. جب وہ ویریفائڈ ڈیلیوریبل سکوپ کے چیک کے لیے جاتی ہے, سکوپ ویلیڈیٹ ہونے کے لیے جاتی ہے, تو اس کی یوزر ایکسپٹنس دیکھی جاتی ہے کہ یوزر نے کیا کہا تھا کہ کیا کیا چیک لسٹ ہوگی تو میں اسے ایکسپٹ کر لوں گا. اگر وہ تمام چیک لسٹ کو پورا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ڈن ہو گیا, اب آپ اس کو کلوزنگ کے حوالے کریں تاکہ کلوزنگ اسے کسٹمر کو دے دے. یہ تو جناب ہو گیا کہ یہ ڈیلیوریبل کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. جو ورک ہے, جو ورک کی پرفارمنس کا ڈیٹا ہے, وہ ڈیٹا اصل میں کیا ہے کہ جو کام ہوتے جا رہے ہیں, وٹ ایور ہیپنس, اس کے ہیپن ہونے کی رپورٹ ہے کہ جناب کیا کام ختم ہو گیا, کیا کام شروع ہو گیا, کیا وٹ ایور از ہیپننگ. وہ جو ہیپننگز ہیں وہ ہو چکی ہیں. تو ہو چکنے کے بعد ہی یہ میں جج کر سکوں گا کہ جو ہوا ہے وہ وقت پہ ہوا ہے, وہ صحیح پیسوں میں ہوا ہے, وہ سکوپ کے مطابق ہوا ہے. تو وہ جو 10 کے 10 نالج ایریاز ہیں وہ اس ورک پرفارمنس ڈیٹے کو اپنے اپنے فلٹر سے چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کام صحیح ہوا ہے. اگر ان کسی بھی نالج ایریا کا کنٹرول یہ کہہ دے کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا اور اس میں یہ غلطی ہے تو ورک واپس بھیج دیا جاتا ہے, یا اس کی چینج ریکویسٹ بنائی جاتی ہے انالیسس کرنے کے بعد کہ جناب یہ کام تو غلط ہوا ہے اور اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کو وہ پھر وہ ریسپیکٹو پروسیس جو بھی کنٹرول کی ہوگی وہ اس کی چینج ریکویسٹ موو کرتی ہے. آپ نے دیکھا چینج ریکویسٹ ایگزیکیوشن نے بھی موو کی تھی, لیکن یہ بڑی بنیادی قسم کی چینج ریکویسٹ کی. وہ جو چینج ریکویسٹ موو کریں گے ڈیٹے کے انالیسس کی روشنی میں, وہ بڑی تھورو چینج ریکویسٹ ہوگی. اور وہ چینج ریکویسٹیں پھر مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہی کے اندر ایک پروسیس ہے جس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول.
وہ تمام چینج ریکویسٹیں جو یہاں وہاں جہاں سے بھی آ رہی ہیں وہ اس کے پاس آتی ہیں, وہ ان کو پروسیس کرتا ہے, ان کی ایکسیپٹنس لیتا ہے یا جو بھی کچھ کرتا ہے, اور جو ورک پرفارمنس کیا کہتے ہیں سوری جو چینج ریکویسٹیں اپروو ہو جائیں گی, کچھ ریجیکٹ بھی ہو جائیں گی, ان کو دوبارہ بنانا پڑے گا. جو اپروو ہو جائیں گی چینج ریکویسٹیں, وہ یہ اگر آپ اوپر دیکھیں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سے واپس ایک ایرو ایگزیکیوشن میں آ رہا ہے, اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اپرووڈ چینج ریکویسٹ. یہ وہ چینج ریکویسٹ ہیں جو کہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کو کہیں سے بھی وصول ہوئی ہوں گی, انہوں نے ان کو اپروو کر دیا ہے. تو ایگزیکیوشن کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جان یہ چینج ریکویسٹیں جو ہمیں ملی تھی, کہیں سے بھی ملی ہوں, تم سے ملی ہوں یا کہیں اور سے ملی ہوں, یہ ہم نے اپروو کر دی ہیں. اس لیے آئندہ جو کام کرو اس تبدیلی کے انڈکشن کے بعد کرو. اور جب یہ تبدیلی اپروو ہوتی ہے تو ساتھ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بھی امینڈ ہو جاتا ہے, اور وہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بھی ایگزیکیوشن کو مل رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کے مطابق نئے والے امینڈڈ نئے ورژن کے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے مطابق آئندہ کا کام کرنا شروع کرتا ہے. پھر آپ کی کوالٹی کنٹرول میجرمنٹس ہیں, یہ کیوں آ رہی ہیں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سے اور ان کا کیا مقصد ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ کوالٹی ایشورنس جو ایگزیکیوشن میں بیٹھا ہوا ہے یہ وہ واحد پروسیس ہے جو چلتی ہوئی پروسیس کو چیک کرتا ہے. باقی جتنے کنٹرولز ہیں وہ چل چکی پروسیس کو چیک کرتے ہیں کہ اس نے ریزلٹس کیا پروڈیوس کیے, اور اس کے حساب سے پھر کوئی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں. لیکن کوالٹی ایشورنس ایک واحد پروسیس ہے کہ جو چلتی ہوئی پروسیس کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پروسیسز کیسی ہو رہی ہیں, ان میں کیا تبدیلی کی جائے, کیا امپروومنٹ کی جائے, اور بہتر کیسے ہو سکتی ہیں. تو یہ کوالٹی ایشورنس کا کام ہے. کوالٹی ایشورنس اسینشلی اندھا ہے, اسے کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مار رہا ہے. کبھی وہ اس پروسیس کو اٹھا لیتا ہے, دیکھنا شروع کر دیتا ہے, کبھی فلانے بندے کو انٹرویو کرنا شروع کرتا ہے, کبھی کسی کا ٹیسٹ لیتا ہے. مطلب وہ بائی ہٹ اینڈ ٹرائل ہی از کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے, تاکہ اگر کوئی غلطی اس کے ہتھے لگ جائے تو فوری طور پہ وہ اس کی پروسیس کو امپروو کر لے اور چینج ریکویسٹ کر دے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اسینشلی بلائنڈ ہے, اس کے پاس بہت مطلب باریک بینی سے چیزوں کے اندر گھسنے کی طاقت اور ٹائم نہیں ہے. اب کیا ہے کہ جب کوالٹی کنٹرول ہوگی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے اندر, جب ڈیلیوریبلس کو چیک کیا جائے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ یار یہ چیز تو غلط بن گئی ہے. اب اگر کوئی چیز غلط بن گئی ہے تو اس کے غلط بننے میں کسی نہ کسی پروسیس ہی کا قصور ہوگا نا بھائی. تو اگر یہ کوالٹی کنٹرول والا اپنی میجرمنٹس ایگزیکیوشن کو بھیج دے اور کوالٹی ایشورنس کو مل جائے تو کوالٹی ایشورنس کے لیے کم از کم ایک روشنی کی کرن مل گئی. وہ کہے گا اچھا یہ چیز صحیح فٹ نہیں ہوئی, ابھی دیکھتا ہوں کیوں نہیں فٹ ہوئی صحیح. فوری طور پہ وہ پروسیسز کو چیک کرے گا, دیکھے گا کس جگہ پہ یہ چیز فٹ ہوتی تھی, اس پروسیس کے اندر گھس جائے گا اور اسے دیکھے گا کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ فٹنگ غلط ہو رہی ہے. اور جب اسے غلطی پکڑی جائے گی تو اس کو پروسیس کو امپروو کر لے گا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ کوالٹی کنٹرول میجرمنٹس آر آئیز فار کوالٹی ایشورنس, جو کہ ادروائز بلائنڈلی ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا. جب اسے کوالٹی کنٹرول کی میجرمنٹ ملتی ہیں تو اس کے پاس ایک مقصد آ جاتا ہے کہ اس کو پکڑنا ہے میں نے, اور ادھر سے جا کے وہ درست کرتا ہے چیز کو, اور اس طرح یہ سائیکل میں چیزیں امپروو ہوتی رہتی. پھر یہ نیچے لکھا ہوا ہے ورک پرفارمنس رپورٹ, اس کو بھی امینڈ کر لیجئے. یہ پرفارمنس رپورٹ خالی نہیں ہے, اس کو پورا نام ہے ورک پرفارمنس رپورٹ. ورک پرفارمنس رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو ورک پرفارمنس ڈیٹا گیا تھا نا یہاں سے, یہ جب مختلف کنٹرولز نے اس ورک پرفارمنس ڈیٹے کو اپنی اپنی نظر سے دیکھا اور انالائز کیا تو دے کنورٹڈ انٹو ا ورک پرفارمنس انفارمیشن. سو دیر آر اباؤٹ 7-8 ڈفرنٹ کنٹرولز which converted this information into this data into information. تو وہاں سے جو چیز باہر نکلی تھی وہ تھی ورک پرفارمنس انفارمیشن. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کا ایک پروسیس ہے, جیسے انٹیگریٹڈ چین کنٹرول ہے, ایک اور پروسیس ہے مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ورک. اس کو یہ ساری انفارمیشنیں کلیکٹ ہو کے مل جاتی ہیں اور وہ ان کو کنسولیڈیٹ کر کے اوور آل ویو بنا کے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے ورک پرفارمنس رپورٹ میں. اور یہ رپورٹ ہم واپس ایگزیکیوشن کو بھیجتے ہیں تاکہ ایگزیکیوشن میں جہاں جہاں کوئی درستگی ریکوائرڈ ہے وہ کر لے. سب سے بڑی درستگی جو ورک پرفارمنس رپورٹ سے ملتی ہے وہ ایچ آر کو ملتی ہے, کہ ایچ آر کی رپورٹیں لکھنے میں مدد ملتی ہے کہ کون کون سے کام کی رپورٹ غلط یا صحیح آئی ہے. اس کے مطابق ہم ایچ آر کی رپورٹ بناتے ہیں. لیکن ایچ آر کی رپورٹ بنانا یا ایچ آر سے ڈیل کرنا مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کا کام نہیں ہے. لیکن اس ورک پرفارمنس رپورٹ کی روشنی میں ایچ آر کو کی رپورٹ جو ہے ایچ آر کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. یہ سائیکل اس وقت تک گھومتا رہے گا
ये एग्जीक्यूशन से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से वापस एग्जीक्यूशन, जब तक ये चीजें ठीक ना हो जाए। अगर सब चीजें ठीक बन गई हैं, फिर ना तो क्वालिटी कंट्रोल की मेजरमेंट पीछे जाएगी, ना कोई नई अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट होगी, ना परफॉर्मेंस रिपोर्ट पीछे जाएगी, ये साइकिल घूमनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब है एज सुन एज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर मेट, उस वक्त तक ये कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट का साइकिल, ये डैमिंग साइकिल या प्लान डू चेक एंड एक्ट का साइकिल चलता रहेगा। और जब चलना बंद होगा तो इसका मतलब ये होगा कि काम खत्म हो गया, और अगर काम खत्म हो गया तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे और हम एग्जीक्यूशन से, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से फारिग होके क्लोजिंग की तरफ आ जाएंगे। क्लोजिंग को क्या मिलेगा? वो जो एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स थे, जिनका वैलिडेशन हो चुका था, जिनको हमने स्कोप वैलिडेट के प्रोसेस से पास कर दिया था, यूजर एक्सेप्टेंस हो गई थी उसकी, एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स क्लोजिंग के हवाले कर दिए जाते हैं अलॉन्ग विद ऑल द प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स को अलग से चेक करे और एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स को कस्टमर के हवाले करे। ये आप देख सकते हैं कि एक एरो ऊपर कस्टमर की तरफ जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट सर्विस एंड रिजल्ट की सूरत में, तो ये कस्टमर के हवाले की जा रही है प्रोडक्ट। और जो बकाया जो माल बचा है, कुर्सी, मेज, पेंसिल, कागज, फाइलें, लाइसेंस, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, ऑल आर सेंट बैक टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। याद रहे कि प्रोजेक्ट जब क्लोज हो जाता है तो पीछे कुछ नहीं बचता, देयर इज नथिंग लेफ्ट आउटसाइड, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई बंदा, एवरीबॉडी इज डी हायर्ड, खत्म, सब घर चले जाएंगे क्लोजिंग के वक्त। ये कभी हो ही नहीं सकता कि प्रोजेक्ट क्लोज हो गया है लेकिन प्रोजेक्ट का ऑफिस अभी कायम है, प्रोजेक्ट का अकाउंट बैंक में पड़ा हुआ है, या उसके कोई आउटस्टैंडिंग काम पड़े हुए हैं, ऐसा प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हुआ। प्रोजेक्ट तभी क्लोज होगा जब उसकी सारी एक्टिविटीज क्लोज हो चुकी होंगी और कोई एसेट पीछे आउटस्टैंडिंग नहीं होगा। तो ये है जनाब इसकी टोटल एक्सप्लेनेशन तमाम। मेरा ख्याल है कोई एक भी एरो ऐसा नहीं होगा जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। जनाब। नहीं सर, काफी सारा समझ आ गया और मुझे इजाजत है तो मैं जा सकता हूँ। हाँ, आप निकल जाइए। तो मैं आज इधर ही क्लोज ना कर दूं? क्यों अपना फाद साहब? देखिए जैसा क्योंकि अभी वो तारिक भी नहीं है और ताहिर भी नहीं है तो गजाली भी चले जाएंगे, तो मैं फिर इसको यहीं क्लोज कर लेता हूँ। आप इसी को फिर इधर से आगे हम चलते हैं। लेट सी के आगे स्लाइडें कौन सी हैं। वैसे आगे इतनी बड़ी चीज तो कोई नहीं है, आगे यही है कि ये जो प्रोसेसेस खोलनी है और उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। कहते हैं तो कर लेता हूँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। नहीं सर, कोई मसला नहीं है, क्योंकि गजाली भी नहीं है और वो ब्रिगेडियर साहब भी नहीं है। मेरे ख्याल में कल से फिर कंटिन्यू कर लेंगे। जो मेजर चीज थी वो तो आपने बता दी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आगे तो सर उसी की मेरे ख्याल से निर्देशन है। अच्छा सर, एक बात जी थोड़ा पता नहीं, आई एम हेजिटेंट टू आस्क क्योंकि इट्स नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन आई फील, लेकिन सर जैसे ये आपने बताया डिफरेंट प्रोसेसेस और उनका आपस में, तो जैसे एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग और कंट्रोल का काफी जी जी इंटरेक्शन, और वो तब तक कंटिन्यूड है जब तक प्रोजेक्ट क्लोज नहीं होता। तो सर ये तो हमारी गाइड के लिए अच्छा, मतलब गाइडलाइन के लिए कि हमें पता हो कि क्या किस तरह से हो रहा है, लेकिन ऐसा जब आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये सब का सारा मैनेज तो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ही कर रहा है ना। तो आई मीन एग्जीक्यूशन में क्या होना है या मॉनिटरिंग और कंट्रोल में क्या होना है, जी जी, प्लानिंग में क्या होना है, मेजर जो इसका कहने के जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ, सब चीजों का प्रोजेक्ट मैनेजर ही है। ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि इस तरह से कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। क्योंकि वो जब आप बता रहे थे कि मतलब एग्जीक्यूशन से ये उठा के मॉनिटरिंग और कंट्रोल को दे दो, मॉनिटरिंग और कंट्रोल से क्लोजर साइड पे आ जाओ, ये सब तो मैं वैसे ही सोच रहा था, इवन दो मतलब आई अंडरस्टैंड के बेसिकली तो सिर्फ हमारी एक्चुअली तो ये सारे टास्क जो है प्रोजेक्ट मैनेजर ही की जिम्मेदारी है। जी जी, ऑफ कोर्स बिल्कुल। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम चीजों को अलग अलग करके करेंगे, ये सेलर इधर पकड़ा दो, ये इधर से कर दो। वो किसको पकड़ा रहे हैं? अपने आप को ही पकड़ा रहे हैं ना। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। बेसिकली कर तो सारा खुद पीएम खुद ही कर रहा है। एग्जैक्टली। चलें जी, ये फिर इंशाल्लाह कल हम इधर से आगे शुरू करते हैं।
اور آئی ہوپ کہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا, اور کل پھر ان لوگوں کو جب جوائن کرتے ہیں تو پھر اس کو پروسیس کو دیکھتے ہیں آگے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر. کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں 6 بجے. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.